सिकंदर अली 4 बहनों का इकलौता भाई है। घर भर का लाडला। बाप सरकारी मुलाजिम था। सारी जिंदगी ईमानदारी के साथ नौकरी की। अब रिटायर हुए भी 2 साल गुजर चुके थे। सिकंदर से बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। छोटी एक की मंगनी भी कर चुके थे। सिकंदर ने तालीम मुकम्मल करने के बाद नौकरी ढूंढने का इतना चक्कर नहीं पाला। उसको बचपन से सिर्फ एक चीज का जुनून था। जैसे लड़कों को क्रिकेट खेलने या बैडमिंटन का शौक होता है, सिकंदर को गाड़ियों का जुनून की हद तक शौक था। स्कूलों कॉलेज के ज़माने से दोस्तों की मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर हाथ सीधा करके वो 15 साल की उम्र से ही गाड़ी चलाने में उस्ताद हो चुका था। अपने माली हालात इतनी इजाज़त ना देते थे कि वो छोटी सुजुकी कार ही ले सकता। तब एक दिन उसके दोस्त ने जिक्र किया कि एमपी के पास ड्राइवर की नौकरी है, काबिल एतबार बनना चाहिए। गाड़ियां वहां नए मॉडल की बड़ी वाली थी। सिकंदर को लगा इससे बेहतर मौका अपने हाँ पाने का और नहीं होना। माँ बाप को बस सरसरी सा बताकर नौकरी शुरू कर दी। रिहाइश भी उधर ही होने लगी। एक ही शहर में घर होने के बावजूद छुट्टी पर ही घर आना होता। पर तनख्वाह अच्छी थी, जिसकी वजह से आज़ादी न होने की कमी भी कम होती। पैसा आने लगा, घर के माली हालात और अच्छे हो गए। उसने अपनी ज़ाती गाड़ी भी ले ली, क्योंकि वो अपनी फुर्ती और महारत की वजह से मालिक का पसंदीदा ड्राइवर बन चुका था। रास्ते में राह बंद मिलते तो वो ना जाने किन किन शॉर्टकट रास्तों से गाड़ी भगाता हुआ उनको मतलूबा मंजिल तक पहुंचा देता। गाड़ी खराब होती खुद ही मुरम्मत कर लेता। वो गाड़ियों का पूरा इंसाइक्लोपीडिया था। मुख्तार अहमद पहली दफ़ा उनको किसी घरेलू तकरीब में उसकी बहन की मंगनी पर शामिल हुआ था। वो तो बड़े फ़ख्र से सर ऊंचा करके दोस्तों में शेखी मारता कि मुख्तार अहमद जैसा अमीर कबीर आदमी मेरा जानने वाला है। पर सादा लो इंसान ये ना जान पाया कि किस कदर ख़तरनाक सांप को अपने घर का रास्ता दिखा दिया है। सिकंदर की शादी पर भी मुख्तार को बुलाया और वो एक दफ़ा फिर शरीक हो गया। पर सिकंदर की बीवी को देख कर उसकी हवस ज़दा आंखें फटी की फटी रह गईं। सिकंदर की ज़िंदगी में एक काली आंधी चली थी जो सारी की सारी खुशियां उड़ा कर ले गई। अब वो न सिर्फ अपनी टांगों पर चलने से महरूम था, बल्कि घर में कमाने वाला भी कोई न रहा था। सब हालात ने उसको इंतहाई चिड़चिड़ा कर दिया था। जिन लोगों ने उसकी बीवी को ढूंढने में मदद की थी, वो उनके नाम ठिकाने से नावाकिफ था। वो लोग खुद ही राब्ता करते थे, फिर गायब हो जाते। उसको आज भी वो दिन याद था जब जेल में मार खा खा कर वो मरने के करीब था। सिपाही ने आकर बताया कि चलो तेरी जमानत हो गई है। वो बैसाखियों के सहारे बाप के साथ अपने टूटे फूटे वजूद के साथ वहां से निकला तो दिलो दिमाग में पूरा यकीन था कि बहुत जल्द फिर वापस नहीं होगा। मगर ऐसा ना हुआ। जिन लोगों ने जमानत करवाई थी उनकी जानिब से उसी रात उसे एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई। 5 मिनट की कॉल में फ़ोन लाइन की दूसरी जानिब मौजूद आदमी ने सारी बात पूछने के बाद उसको एक नामालूम मकाम पर आने का बोला। अगले दिन वो वहां गया। वहां मौजूद आदमी के चेहरे पर नकाब था और उसने छूटते ही एक बात कह दी थी, तुम्हारी मदद की जाएगी, मगर शर्त सिर्फ एक ही है। तुम कभी किसी के सामने हमारा नाम नहीं लोगे। जब भी इस वाक़े की बात आएगी तुम लाज़मी का इज़हार ही करोगे। उसे जवाब में पूछा था, आप कितना सरमाया लेकर मेरी बीवी को बाज़ियाब करवाएँगे? अगले आदमी ने लापरवाही से सरसरी से सिर्फ़ इतना कहा, तुम्हारी खामोशी ही इसकी कीमत है। बीवी मिल गई, जिस हालत मिली सोचता तो जी चाहता अपना आप ख़त्म कर ले। मगर जो कुछ मुख्तार अहमद के साथ हुआ, उसका अंजाम जो अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद से दिल को एक तसल्ली ज़रूर थी कि उसके साथ जुल्म करने वाला आज़ाद घूम फिर नहीं रहा है, बल्कि कुत्ते की मौत मारा गया है। उस रात एक गाड़ी उसको और उस बीवी की लाश को घर पर पहुंचा गई थी। उनको ये मशवरा दिया गया था, लाश दफना कर कल ये मोहल्ला छोड़ दो। मुख्तार अहमद के यहाँ काम करने वाले किसी आदमी कारकुन से किसी भी किस्म का कोई राब्ता न रखा जाए। उसी रात अंधेरे में लाश दफना कर उन्होंने वो शहर ही छोड़ दिया। सिकंदर को अब अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था वो इन लोगों के साथ पूरा नहीं आ सकता जब उनके घर में 2 जवान बहनें मौजूद हैं। पुलिस वाले कुत्तों की तरह मुख्तार अहमद की तलाश में जगह जगह छापे मार रहे थे। अभी तक उनके हाथ उसकी लाश भी नहीं लगी थी। खबरों के मुताबिक 2 दिन पहले मुख्तार अहमद के पिंडी वाले घर पर डाकुओं का हमला हुआ था, जिसके बाद मुख्तार अहमद को अगवा किया जा चुका था। किसने अगवा किया, कहाँ लेकर गए, शक उनके सियासी मुखालफिन की जानिब जा रहा था। जबकि मजे की बात यह है कि डाकुओं ने चुराया कुछ भी नहीं था सिवाय मुख्तार अहमद के। ये खबरें सुन सुनकर सिकंदर के अंदर सुकून सरायत कर जाता। हालांकि वो इस वक्त दुख के गहरे समुद्र में था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के बाद आने वाले ने दरवाज़ा खोल अंदर झांका। बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे, अंदर गहरा अंधेरा था, बोलता हुआ अंधेरा, हर छुपी चीज़ का इसरार देता हुआ अंधेरा। वो अपनी व्हील चेयर पर बैठकर बाहर स्ट्रीट लाइट्स की फैलने वाली नारंगी रोशनी को देख रहा था। माफिया ने दरवाजे से ही मुखातिब किया, भाई अम्मी कह रही हैं खाना लग गया है। दूसरी जानिब उसके जिस्म में ज़रा सी जुम्बिश हुई ज़रूर हुई थी, पर जवाब कोई नहीं दिया। जिस पर माफिया उसके करीब चली आई, धीरे से कंधे पर हाथ रखा। भाई, खाना। चंदा, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। भाई, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया।
پھر بھی زندہ ہی ہوں۔ ایسی باتیں نہ کرو، تم ہی ہماری ہمت ہو۔ وہ استزائیہ ہنسا، ایک لنگڑی ہمت۔ مافیا کے آنسو نکل گئے۔ بھائی، اب کیا ہوگا؟ اپنا شہر چھوٹ گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ میری جان سی بھابھی منو مٹی تلے جا سوئی۔ بھائی، ہمارا کیا قصور تھا؟ ہمارے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ کیا کوئی بھی ایسے ہی آپ کے گھر کے فرد کو غائب کر سکتا ہے؟ امی نے بھابھی کو نہلایا تھا۔ وہ کہتی ہیں ان کے جسم پر نیلے نشانات تھے، جیسے ان پر تشدد بھی کیا گیا ہو۔ بھائی، وہ تو ایک مکڑی سے ڈرنے والی تھیں، اتنے خطرناک حالات کا سامنا کیسے کیا ہوگا؟ وہ سکندر کی عین سامنے زمین پر بیٹھی تھی، اوزاروں کی تار ہوتے ہوئے سرگوشیوں میں پوچھ رہی تھی۔ سکندر کی نظریں اب بھی کھڑکی سے باہر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ پوری طرح سے خاموش آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ بہن بھی وہی سوال کر رہی تھی جو وہ اپنے آپ سے کرتا رہتا تھا۔ ایک ہاتھ بہن کے سر پر رکھا۔ معافی، کبھی کبھی غم پانی بن کر بیٹھ جائے تو انسان کو اور بھی کمزور کر جاتا ہے۔ جتنے آنسو بہانے تھے ان 3 ماہ میں بہا چکے۔ اپنا چہرہ صاف کرو، مجھے باہر لے چلو، چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ جانتا تھا اگر وہ باہر نہ گیا، ماں باپ بہنوں میں سے کوئی بھی کچھ نہیں کھائے گا، اور وہ لوگ بہت دن سوگ منا چکے تھے۔ انسانی برداشت کی ایک حد ہے، اور اس کو صرف ایک حد تک ہی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ کھانے کی میز پر 5 افراد موجود تھے، چاروں ہی ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے خاموشی سے کھانا زہر مار کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد مافیا چائے لے آئی۔ اس نے کپ اٹھایا ہی تھا جب سرفراز علی کے فون کی گھنٹی بجی۔ سرفراز علی نے فون اٹھایا، پھر حیران ہو کر بیٹے کو دیکھتے ہوئے فون اس کی جانب بڑھا دیا۔ بیٹا، تمہارا فون ہے۔ اسے سیٹ لے کر کان پر رکھا۔ ہیلو ہیلو، سکندر علی؟ سکندر علی نے آواز پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ جی بول رہا ہوں، آپ کون؟ سکندر علی، تمہیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہوگا۔ اپنی فیملی کو بولو ضرورت کا کچھ سامان اپنے ساتھ باندھ لیں۔ وہ لوگ ہماری تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جب ہم تک وہ پہنچ نہیں سکیں گے، پر میں نہیں چاہتا اس چکر میں تمہارا مزید کوئی نقصان ہو۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ دھیرے سے بولا، اب میں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنو۔ مختار احمد کی لاش پولیس کو مل گئی ہے۔ مختار احمد کی بیوی نے پولیس کو بیان دے کر سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے وہ اپنے شوہر کے قاتلوں کو تلاش کرنا نہیں چاہتی ہے، پر مختار احمد کا بھائی اپنے اختیارات کے نشے میں ہے۔ وہ ہم تک پہنچنے کے لیے تم تک پہنچے گا۔ تمہارے گھر کی وہ تلاشی لے چکے ہیں۔ ابھی 10-15 منٹ میں بلال نامی آدمی گاڑی لے کر آئے گا۔ اپنی فیملی کو اس کے ساتھ بھیج دو۔ جب تک یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی ان لوگوں کا تمہارے ساتھ رہنا خطرناک ہے۔ بلال ان کو محفوظ جگہ لے جائے گا، تم میرے ساتھ چلو گے، سن رہے ہو؟ مل کر تفصیل سے بات کریں گے، خدا حافظ۔ سکندر کئی لمحوں تک ہاتھ میں پکڑے بے جان فون کو دیکھتا رہا، پھر سوالیہ نظروں سے دیکھتے ماں باپ کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ لوگوں کو جانا ہے، 10 منٹ میں بندہ آ رہا ہے، اپنے کپڑے وغیرہ باندھ لے۔ اس کی امی نے ناسمجھی سے پوچھا، پر کل ہی تو ہم یہاں آئے ہیں، اب کہاں اور کیوں جائیں گے؟ امی یہی سمجھ لیں جان بچانی ہے تو جانا پڑے گا۔ سرفراز علی گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ نیک بخت، کیا ہم سوال و جواب کے قابل رہے ہیں؟ بس جو کہہ رہا ہے وہ کرو، دیکھتے ہیں ابھی تقدیر میں اور کتنی خواری لکھی ہے۔ جوان بچیوں کا ساتھ ہے، شوہر تمہارا بوڑھا بزدل، بیٹا حوصلے والا پر معذور، پھر بھی تم کیوں اور کیسے کے سوال پوچھتی ہو؟ اس کے بعد وہاں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کو دروازے پر ہونے والی دستک نے توڑا۔ سرفراز صاحب باہر دیکھ کر آئے اور واپس آ کر بتایا، کوئی بلال نامی آدمی ہے، کہتا ہے باس نے آپ لوگوں کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ امی جائیں۔ انہوں نے اس کو سینے سے لگا کر منہ چوما اور آنچل میں آنسو چھپا کر بیٹیوں کو ساتھ لے کر انجان منزل کو نکل گئیں۔ شکستہ کندھوں سے چلتے ہوئے سرفراز نے بیٹے کے کندھے پر تسلی کا ہاتھ رکھا، پھر بیٹیوں اور بیوی کے پیچھے چلے گئے۔ باہر گیٹ بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ وہیں سر جھکائے بیٹھا تھا جب بھاری بوٹ اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ بوٹوں سے نظر اٹھا کر اس نے اوپر چہرے کی جانب دیکھا۔ ہاں بھائی جوان، کوئی کام وام کی بات کرنی ہے یا یوں ہی ڈھیری ڈھا کر بیٹھے رہنا ہے؟ آپ؟ ہاں، میں اگر مجھے یہاں دیکھ کر تمہیں دکھ بھی ہوا ہو تب بھی ہوتا رہے سانو کی۔ پھر اپنے پیچھے باہر کی جانب منہ کر کے بولے، اوے مجنوں، تو بھی اندر آ جا یا دعوتی کارڈ بھیجوں؟ سکندر کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولے، یہ اچھا بھلا معقول انسان ہوا کرتا تھا، پر جب سے اس نے شادی کی ہے اب آدھا وقت یہ سوچو کہ جنگل میں گم رہتا ہے۔ دروازے سے نظر تو کوئی نہ آیا مگر جھنجھلاتی ہوئی آواز آئی، میری کوئی شادی وادی نہیں ہوئی، چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ کی سازش ناکام ہی ہونی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر سکندر کو مخاطب کیا، دیکھ رہے ہو مجھے ایسے کہتا ہے، ادھر رات اپنی بیوی سے فون پر باتیں بھی کرتا ہے۔ اب کی آواز پہلے سے بھی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ سکندر وہ آواز پہچان گیا تھا، یہ اسی آدمی کی آواز تھی جس نے مختار احمد کے سر میں گولی ماری تھی۔ وہ سکندر کا ہیرو تھا جو کہہ رہا تھا، یہ بھی آپ کی مہربانی ہے، آپ کو ہی بخار چڑھا تھا اس کو میرا نمبر دینے کا۔ ویسے ایک بات ثابت ہو گئی ہے، اپنی حرکتوں سے اس نے بھی ثابت کر ہی دیا ہے کہ آپ ہی کی رشتہ دار ہے۔ انہوں نے بھرپور گہکا لگایا۔ اس دوران جو 2-3 کمرے تھے
ان کا اندر باہر سے جائزہ لینے کے بعد اب وہ کچن کی جانب جا رہے تھے جب سکندر کی بات پر رک گئے۔ سر، یہ میری آپ سے دوسری ملاقات ہے۔ آپ لوگ میرے محسن ہیں، پر میں آپ کے نام تک سے ناواقف ہوں۔ اگر مناسب سمجھیں تو کیا آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ وہ کچن کے دروازے سے پلٹ آئے اور اپنا ہاتھ سکندر کی جانب بڑھایا، جسے اس نے تھام لیا تو وہ گرم جوشی سے جھٹکا دیتے ہوئے بولے، مجھے خوشی محمد کہتے ہیں، اور وہ جو باہر اندھیرے میں کیموفلاج ہوئے بیٹھا ہے میرا داماد ہے کالیا۔ باہر سے بھرپور احتجاج آیا، سکندر یار، ان کو ڈے ڈریمنگ کی عادت ہے، داماد بیٹی نہیں دیکھتی اپنی ایک نمبر کی احمق۔ یہ ساری باتیں تم اس کے سامنے جا کر کہو تب مانو۔ آئے بڑے فنے خان، آپ نے پھر میری جاسوسی کی ہے؟ وہ صبح سے اس کو فنے خان کہہ کر چڑھا رہے تھے۔ یہ خطاب اس کو یالے کی جانب سے ہی ملا تھا۔ ہاں بھائی کی ہے، کیا کر لو گے؟ تم سے تو میری بیٹی نہیں ڈرتی، میں تو پھر میں ہوں۔ آئے بڑے فنے خان، سر اگر آپ نے اپنی بیٹی کا ذکر بند نہ کیا تو میں یہ نوکری چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جہاں بھی جاؤ لوٹ کر ادھر ہی آؤ گے، تمہارا میرے بغیر دل ہی نہیں لگنا، آخر اتنا پرانا کالی کھانسی جیسا ساتھ ہے۔ سر مجھے لگتا ہے باہر سکندر کے رشتہ دار آ گئے ہیں۔ اب کی آواز تھوڑی مدھم تھی۔ یار ان خبیثوں کو اتنا تو چاہیے تھا، ہمیں کھانا کھانے کا وقت تو دے دیتے، میرے پیٹ میں بلیاں بھنگڑے ڈال رہی ہیں۔ سری ہدی کیتی جے، ابھی پچھلے چوک پر آپ نے مچھلی کھائی تھی، ساتھ میں کافی کا اتنا بڑا مگ۔ اچھا آج اگر اپنی جیب سے مچھلی خرید ہی لائے تھے تو اب ندیدوں کی طرح جتاؤ تو مت۔ کالیا بھی آواز بڑے بڑے ڈگ بھرتا اندر آیا، آتے ہی ساری بتیاں بجھا دیں۔ کچن میں جا کر گیس آن کر آیا، باہر آ کر سکندر کے سامنے پشت کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ چلو سکندر نکلیں، سر تمہاری چیئر لے آتے ہیں۔ سکندر کو جب اس کی بات سمجھ آئی تو وہ ہچکچاتے ہوئے اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ سکندر کا وزن اپنے جسم پر محسوس کر کے وہ اس کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر پچھلے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے اپنی جیب سے ایک گرنیڈ سا نکال کر گھر کے وسط میں پھینکا۔ چار دیواری میں تیزی سے دھواں پھیلنے لگا، اندھیرے میں دھوئیں کے بادلوں سے بہت دور وہ لوگ پچھلی دیوار پھلانگ کر گھر سے دور ہی دور ہوتے چلے گئے۔ جس وقت کالیا نے سکندر کو اپنی پشت سے اتار کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا تھا، ان سے چند گلیاں پیچھے ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ سکندر نے دھماکے کی سمت میں دیکھا تو کالے دھوئیں کے بادل آسمان کو پہنچ رہے تھے۔ خوشی محمد صاحب نے ویل چیئر گاڑی کے بوٹ میں رکھی، اپنی جگہ سنبھال کر انہوں نے بآواز بلند انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ساتھ ہی سکندر سے بولے، دیکھ بھائی، تیری تلاش میں آنے والوں کے تکے کباب بن گئے۔ پر سر ان لوگوں کو اتنی جلدی میرے ٹھکانے کا علم کیسے ہو گیا؟ کل ہی تو ہم لوگ یہاں آئے تھے۔ کل جب تم لوگ اپنے گھر سے نکلے تھے سارا راستہ تم لوگوں کا پیچھا ہوا تھا، کیونکہ اس دن کالیا سیدھا گیا ہی تہہ خانے میں تھا اور لاش لے کر نکلا تھا۔ اس کے آدمیوں کو ظاہر ہے شک ہو گیا ہونا ہے، مگر اب فکر کی کوئی بات نہیں، اب سب صاف ہے، وہ لوگ تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے انشاءاللہ۔ آبادی سے نکلتے ہی لاریڈو 2012 سے باتیں کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فیصل آباد بہت پیچھے رہ گیا۔ موٹر وے شروع ہوتے ہی سپیڈ 100 سے 2 ہندسے اوپر جا رہے تھے۔ کالیا کے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پہ اور آنکھیں سامنے پہلے سیاہ تارکول کی سڑک پہ جمی تھیں۔ وقتاً فوقتاً نظریں بیک ویو مرر سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کا بھی جائزہ لے لیتی ہیں۔ اسلام آباد پہنچنے تک اس کے ساتھی پوری طرح نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ اس نے منزل پر پہنچ کر گاڑی گیراج میں روکی۔ خوشی صاحب اٹھ جاؤ، جناب عالی لاہور آ گیا ہے، اس نے ان کا کندھا زور سے جھنجھوڑ کر کہا، تو جواب میں وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولے، او یار کمال دا آدمی ہے، تجھے اسلام آباد کے راستے پر ڈالا تھا، تو پھر لاہور جا پہنچتا ہے، لاہور تیرے دل سے نکلتا کیوں نہیں ہوئے؟ لاہور تو اپنا دل ہے اور دل ہی جسم سے نکال دیا تو جئیں گے کیسے؟ آکسیجن تو نہ چھینے۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر غور سے کالیا کو دیکھا، پھر سامنے اپنے گھر کو، پھر اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ تم رکو گے؟ آج تو ناممکن ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ فی امان اللہ۔ انہوں نے سکندر کی چیئر نکال کر ان کو گاڑی سے نکلنے میں مدد کی۔ کالیا اپنی سیٹ سے نکل کر آیا، سکندر سے مصافحہ کیا۔ ابھی ایک آدھ ماہ تم یہاں اس گھر پر باہر کی دنیا سے کٹ کر رہو گے، پر فکر نہیں کرنا، اس دوران تمہارا علاج ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی دفعہ جب یہ گیٹ پار کرو گے تو اپنی ٹانگوں پر چل کر جاؤ گے۔ سکندر کی آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا۔ سر میں دوبارہ سے وہی سوال کروں گا، آپ میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کالیا نے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ دیکھو سکندر، میں ہوں یا خوشی صاحب یا بلال، ہم بھی ایک وقت میں ایسی ہی صورتحال سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں جب کسی کی زندگی چھینی جائے اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ حوصلے بلند رکھو، جوان آدمی ہو، زندگی تو بس اسی چیز کا نام ہے، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، پھر کبھی بات ہوگی۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ گاڑی کے راہ سے نکل کر لمحوں میں وہاں سے غائب ہو گئی۔ جب میں تمہیں پیسے دے رہی ہوں تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟
یہ میں کوئی اللہ واسطے نہیں دے رہی ہوں، تمہاری تنخواہ کا ایڈوانس ہے، ان سے نیا لباس خریدو تاکہ کل سے کلینک پر اپنا کام سنبھالو۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے ساتھ ساتھ سر کھپا رہی تھی، پر شیر بخت کی منڈی ابھی بھی انکار میں ہی ہل رہی تھی۔ تم رہنے دو، اپنا نوکری اپنے پاس رکھو، ہم نے نہیں کرنی ایسی نوکری، سارا دن نزلہ زکام والے لوگ دیکھو۔ نہیں، میں تمہاری خاطر وہاں ماڈلز کی کیٹ واک کروا دیا کروں گی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تمہارا سر ہوتا ہے۔ اچھا چلو میرے ساتھ شہر چلتے ہیں، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ تم ایسے کیسے جائے گا؟ کیا راستوں کا علم ہے؟ مجھے علم نہیں ہے، اس لیے تو تمہیں لے کر جا رہی ہوں۔ نہیں، تم سردار کو بولو یا اس کا اماں کو، وہ تم کو اپنی گاڑی میں لے جائے گا۔ اپنی دفعہ اپنی باس سے ایڈوانس تنخواہ لیتے ہوئے موت پڑ رہی ہے اور مجھے کہتے ہو دوسروں کے احسان پر احسان اٹھاؤں؟ میرا بات اور ہے، میں آدمی ہے۔ ہاں جی، بڑا آدمی ہے، 2 کروڑ تو چوری کر نہیں سکتے ہو، آئے بڑے آدمی کہیں کے۔ اب میں تمہارا کہنے پر خودکشی تو نہیں کر سکتا نا، تم چاہتا ہے میں گاؤں کی سب سے لڑاکا عورت کے گھر سے کروڑ توڑ کر لائے۔ اچھا چلو اب باتوں میں وقت برباد نہ کرو، دونوں بہن بھائی جاتے ہیں، شاپنگ کر کے آرام سے شام سے پہلے واپس بھی آ جائیں گے۔ شیر بخت نے اس کو الجھن بھری نظروں سے دیکھا۔ تم نے مجھے بھائی بولا؟ ہاں، پر کل تو تم نے مجھے اپنا دوست بولا تھا، آج بھائی کیسے بن گیا؟ ہاں تو آج تمہاری ترقی ہو گئی ہے نا، دوست تو تھے ہی، اب بھائی بھی بن گئے ہو۔ تم بڑا تیز لڑکی ہے، مجھے مسکا لگا کر اپنا کام نکالنا چاہتا ہے، پر میں بھی شیر بخت ہے۔ زیادہ آکڑو نہیں، آیا بڑا مسکا لگا کر۔ پیچھے ہٹو، میں جا رہی ہوں، تم جاؤ اپنی گل بدن کے پاس۔ کلینک سے نکل کر وہ تھوڑا آگے آئی تو ایک چاند گاڑی جا رہی تھی جسے اس نے ہاتھ دے کر روک لیا۔ بھائی، بس اسٹاپ تک چلو گے؟ چاند گاڑی والا اب اردو سمجھتا ہوتا تو جواب دیتا، تبھی پیچھے سے شیر بخت کی آواز پر یالے کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ ڈرائیور کو بلوچی میں سمجھا رہا تھا۔ چاند گاڑی پر بیٹھ کے ایک شیر بخت آگے بیٹھا، اس نے اپنی اس نئی زندگی کو جیسے ذہنی طور پر قبول کر ہی لیا تھا، ذہن ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ جن زخموں کو وقت بھر چلا ہے، تم کیوں ان کو چھیڑے جا رہے ہو؟ ریکھاؤں کا کھیل ہے مقدر، ریکھاؤں سے مات کھا رہے ہو۔ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ چاند گاڑی بس اسٹاپ پر اتارنے کے بعد تتر بتر ہو گئی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہ ہوئے کہ بس آ گئی۔ اس نے کرائے کے پیسے شیر بخت کو تھما دیے، خود چادر کے پلو سے آدھا چہرہ چھپا کر خالی نظر آنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے برابر میں جگہ خالی تھی، اس نے اصرار بھی کیا مگر شیر بخت بیٹھا نہیں، نہ ہی کسی اور کو بیٹھنے دیا۔ 2 سیٹوں کا کرایہ دے کر معاملہ ہی ختم کر دیا۔ وہ آدھا راستہ کھڑا ہو کر گیا، پر یالے کے برابر ایک سیٹ پر نہیں بیٹھا۔ جب دوسری سیٹوں میں جگہ خالی ہوئی تو ادھر بیٹھ گیا۔ جو ہی گاڑی پہاڑیوں سے نکل کر شہر میں داخل ہوئی، یالے پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ ایسا لگے جیسے آ کر بڑی غلطی کر دی ہے۔ ہر طرف کھلی کھلی قمیضوں اور گھیر والی شلواروں کے پانچے اوپر کیے پٹھان اور بلوچ ہی نظر آ رہے تھے۔ بڑی بڑی مونچھیں، داڑیاں، پگڑیاں، جو کہ عام روٹین کی زندگی تھی، پر ایک پنجابی جو اس طرف آیا بھی زندگی میں پہلی دفعہ ہو، اس کے لیے ہر منظر عجیب اور دلچسپ تھا۔ بس اسٹاپ پر رکی تو وہ دونوں بھی باقی لوگوں کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اب بتاؤ آگے کدھر جانا ہے؟ شیر بخت نے رکشے چاند گاڑی کی تلاش میں نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ پہلے جو بھی یہاں پر قریبی مارکیٹ ہے جہاں مردوں کے لباس ریڈی میڈ ملتے ہوں، وہاں لے کر چلو۔ شیر بخت نے زیادہ سوال جواب نہیں کیا، اس کے دماغ میں بس یہی نکتہ تھا، فٹافٹ خریداری کروا کر واپسی کی راہ لینی ہے۔ اس دفعہ رکشہ ملا، یالے کو پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کا بول کر وہ خود آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس دفعہ یالے نے بھی زور نہیں دیا، کیونکہ اس نے اگر بیٹھنا ہوتا تو بس میں آدھا رستہ اکڑ کر نہ آتا، تبھی بیٹھ جاتا۔ رکشے والے کو انتظار کا بول کر وہ مردوں کی بوتیک میں چلی گئی۔ شیر بخت وہیں باہر رکا، کیونکہ اس کا حلیہ ہی ایسا تھا، اندر جانے والا تھا ہی نہیں۔ 15 منٹ بعد یالے ہاتھوں میں 2 بڑے سے بیگ لیے برآمد ہوئی۔ آتے ہی ایک شیر بخت کی جانب بڑھاتے ہوئے ذرا سختی سے حکم دیا، ہم لوگ سرے بازار کھڑے ہیں، ادھر زیادہ بحث نہیں کرنی۔ وہ سامنے سڑک کی دوسری جانب حمام دیکھ رہے ہو؟ یہ بیگ لو، وہاں سے حجامت بنواؤ اور نہا کر یہ لباس پہن کر آؤ۔ میں انکار نہیں سنوں گی شیر بخت، ابھی ہم کو زینب کے ہاسٹل اس کو ملنے جانا ہے، مجھے اپنے جوتے کا نمبر بتاؤ، اتنی دیر میں ادھر سے تمہارے لیے جوتا خرید دیتی ہوں۔ شیر بخت نے نم آنکھوں سے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی اور جوتے کا نمبر بتا کر بیگ ہاتھ میں لے کر سڑک پار کر گیا۔ سروس والوں کے سٹور پر سیل لگی ہوئی تھی، اس نے ایک جوڑا سفید ٹرینرز کا لیا، ایک کالے رنگ کا جوتا، ایک لیدر کا لیڈیز بن جوتا خریدا۔ اسے بڑا وقت لگا کر یہ 3 جوتے لیے، لاشعوری طور پر وہ شیر بخت کو وقت دے رہی تھی۔ رکشے میں بیٹھ کر انتظار کرنے سے بہتر تھا دکانوں پر جوتے ہی دیکھ لیتی۔ اپنے پیروں میں مختلف جوتے پہن کر ڈیزائن دیکھ رہی تھی جب غیر محسوس طریقے سے ایک لڑکا آ کر اس کے قریب رکا۔ بے اختیار اس نے مڑ کر ایک نظر اس لڑکے پر ڈالی جو کہ انتہائی خوش شکل نوجوان تھا۔ تازی بنی شیو، اس کے بھورے بال بڑے طریقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے، سفید بے شکن بے داغ شلوار سوٹ کے اوپر کالی گرم جیکٹ تھی۔ رخ موڑنے سے پہلے یالے نے ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ اس کی جانب پھینکی، مگر جیسے ہی اس کی نظر اس کے پیروں پر پڑی
بے یقینی سے یالے اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اب غور کیا تو معلوم ہوا یہ وہی لباس تھا جو وہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے خرید کر نکلی تھی۔ ٹوٹی چپل میں سفید پاؤں بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے کم خواب میں ٹاٹ کا ٹکڑا۔ وہ اس قدر ششدر ہوئی کہ کتنی دیر تک کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی۔ اتنا خوبصورت جس ماں کا بیٹا ہو، اس کو زندگی میں اور کوئی اس سے بڑھ کر کیسے بھاگیا؟ کیسے ایک باپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ماں کے کیے کی سزا دے کر رولنے کو زمانے میں پھینک دیا؟ کیا وہ سکون کی نیند سو پاتا ہوگا؟ کیا اس کو یہ حسین صورت یاد نہیں آتی؟ ارے لوگ تو ترستے ہیں اللہ ان کو ایسی اولاد دے دے، چاہے بے شکل ہی دے دے پر اولاد مل جائے۔ پر یہ کیسے ناشکرے ماں باپ تھے جن کو اتنا قیمتی ہیرا ملا اور انہوں نے اس کی قدر ہی نہ کی۔ اسے چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کر لی، خاموشی سے ڈبے میں سے جوتا نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ وہ بھی جالے کی جانب دیکھنے سے گریز برت رہا تھا۔ ہاسٹل جاتے ہوئے سارا راستہ اس کو سوچ سوچ کر شیر بخت کے ماں باپ پر افسوس آتا رہا۔ پھر اپنی زندگی کے حالات نظر کے سامنے دوڑ کے رکشہ ایک جھٹکے سے ہاسٹل کے سامنے رکا تو وہ سوچو کہ بھنور سے نکلی۔ یکدم زینب سے ملنے کی خوشی یاد آ گئی۔ رکشے والے کو فارغ کر کے اس نے زینب کے لیے لیا گفٹ۔ احتیاط سے اپنی گرفت میں پکڑا ہوا تھا۔ چوکیدار کو زینب کا نام وغیرہ بتا کر وہ دونوں وزٹنگ روم میں آ گئے۔ جالے نے ایک نشست سنبھالی، ایک کرسی کھینچ کر شیر بخت بھی بیٹھ گیا۔ جالے نے دیکھا گھٹنوں پر کونیاں جمائے، دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں ڈالے آگے کو جھک کر بیٹھا۔ وہ جالے کے جاننے والا شیر بخت نہیں تھا بلکہ کسی قبیلے کا سردار شیر بخت بلوچ لگ رہا تھا۔ 2-4 منٹ گزرے ہوں گے جب شور مچاتی ہوئی زینب جالے کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے اس کی جانب بھاگی۔ اس وقت زینب نے پولو شرٹ کے ساتھ ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا۔ یالے اپنی جگہ سے اٹھی، دونوں پرجوش انداز میں ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئیں۔ ہائے یالی، یہ تم ہو؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے، بھائی کے ساتھ آئی ہو؟ وہ خود اندر کیوں نہیں آیا؟ نہیں، میں اور شیر بخت بس سے اکیلے ہی آئے ہیں۔ ہیں؟ سچ کہہ رہی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کدھر ہے شیر بخت؟ اس بیچارے کو بھی ادھر اندر لے آتی، ٹھہرو میں بلا لاتی ہوں۔ یالے نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے زینب کا بازو پکڑ کر اس کو متوجہ کیا۔ شیر بخت کو باہر کہاں ڈھونڈنے جا رہی ہو؟ یہ سب تمہارے سامنے ہی تو موجود ہے۔ زینب نے جب اس کی شکل پہچانی تو خوشی سے چیخ ہی نکل گئی۔ یہ اپنا پاگل سا شیر بخت ہے؟ اوئے میرے پیچھے کس ٹی وی چینل میں میک اوور لے کر آئے ہو؟ تم تو کہیں سے بھی شیر بخت نہیں لگ رہے۔ کہیں یہ گل محمد تو نہیں ہے؟ زینب کے اس تکے پر شیر بخت ٹوٹے اسپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہوا۔ اللہ کا نام لو گوہر، زینب تم کیا کہتا ہے؟ ارے یہ تو واقعی شیرو ہی ہے۔ ہائے میں مر جاؤں، تم تو اتنے پیارے نوجوان ہو، آؤ تمہیں اپنی دوستوں سے ملواؤں۔ یار طبیب میں باہر کڑا ہو کر تمہارا انتظار کرتا ہے، تم گوہر زینی سے مل لو، پھر واپسی کے لیے بھی نکلنا ہے۔ ابے کدھر جا رہے ہو؟ بیٹھو آرام سے ادھر، ورنہ ایک دوں گی کان کے نیچے۔ زینب کے کہنے پر شیر بخت مسکین سی صورت بنا کر واپس بیٹھ گیا۔ میں یالے کو اپنے ساتھ اوپر لے کر جا رہی ہوں، تمہارے لیے کھانے کو کچھ بھیجتی ہوں، آرام سے بغیر کوئی نخرہ کیے کھا لینا۔ وہ اس کا رد عمل دیکھے بغیر یالے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گئی۔ یالے کے لیے ہاسٹل کی زندگی کوئی نئی نہیں تھی۔ میڈیکل کے آخری سال میں اس نے چند ماہ ہاسٹل میں گزارے تھے، اس لیے بڑی جلدی ہی زینب اور ہاجرہ کے ساتھ مل کر زینب کی ٹیم کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا میری شریف بھولی بھالی سی یالے اکیلی بس پر سفر کر کے اتنی دور آئی ہے۔ ہاجرہ نے احتجاج کیا۔ وہ جو اتنا ہینڈسم ہیرو ساتھ باڈی گارڈ بن کر آیا ہے، اس کو کیوں بھول جاتی ہو؟ ارے وہ کون سا مار دھاڑ والا بچہ ہے، وہ تو اسے بھی بھلا مانس ہے۔ واہ جی، بات سنو تو، کیا اس کو پاک آرمی کا ایک دستہ اپنے ساتھ لے کر گھومنا چاہیے؟ خدیجہ بولی۔ چھوڑو یہ فضول کی بحث، ڈاکٹر صاحبہ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی ہیں، چلو ان کو سیر کرواتے ہیں اور کہیں چل کر شاندار سا لنچ کرتے ہیں۔ ہاجرہ اسی وقت اٹھ کھڑی ہوئی۔ 5 منٹ میں تیاری کر کے نیچے پہنچو، میں اتنی دیر وارڈن کو بتا آتی ہوں۔ 10 منٹ بعد 4 لڑکیوں کے پیچھے بالکل گھبرایا سا شیر بخت گیٹ سے نکلا تھا۔ لڑکیوں کی گز بھر لمبی تو زبان تھی، اوپر سے مصیبت جو گھنٹہ ڈیڑھ اس نے ہاسٹل کے ویٹنگ روم میں گزارا تھا۔ ہر 2 سیکنڈ بعد کوئی نہ کوئی لڑکی سر نکال کر شرماتے ہوئے اس کو دیکھتی، پھر غائب ہو جاتی۔ وہ غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی باہر نکلے بول اٹھا، طبیب مستقبل میں جب بھی اس واحد جگہ پر آنا ہو مجھے ساتھ آنے کا مت بولنا، ایسا تو عید والے نئے بکرے کو لوگ دیکھنے آتا ہے جیسے ادھر لڑکیاں مجھے دیکھنے آ رہی تھیں۔ ایک تو اس کے چہرے کے تاثرات، دوسرا وہ سارے ہاسٹل میں جاگنے والی صدا، تینوں ہی اپنے کانوں سے سن چکی تھیں۔ لڑکیاں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں زینب خان کا چھوٹا بھائی آیا ہے اور وہ بڑے والے دونوں بھائیوں سے زیادہ پیارا ہے، پر بڑے بھائیوں جیسا قد کاٹ نہیں پایا ہے۔ تینوں کا ہنسی سے برا حال ہو رہا تھا۔ ہاجرہ نے سارا راستہ ایک ہی راگ لاپا تھا، لنچ ادھر سے کرنا ہے جس ریسٹورینٹ میں ڈبل برگر ملتا ہے، بڑی تعریف سنی ہے پر ابھی تک وہاں جانا نصیب نہیں ہوا۔ بس نام شام یاد نہ کیا کرو، ڈبل برگر تو کئی جگہ سے ملتا ہے۔ خدیجہ نے فٹ گھورا تھا۔ زینی جانتی ہے میں کس جگہ کی بات کر رہی ہوں، پچھلے ہفتے زینی بھائی غازان بھائی کے ساتھ گئی تو تھی، وہاں اس کو نام کا پتہ ہوگا۔
ہاں بھائی رکشے والے کوئٹہ گرلز لے چلو۔ زینی کے بتاتے ہی چاند گاڑی والے نے سپیڈ بڑھا دی۔ خدیجہ، جالے اور ہاجرہ پچھلی سیٹ پر تھیں، جبکہ زینی اور شیر بخت آگے تھے۔ ان تینوں دوستوں نے تو حسب عادت ابایا پہنے ہوئے تھے، مگر چہرے کھلے تھے۔ کوئٹہ گرلز پر کافی رش تھا، کیونکہ وہ لوگ ہر چیز تازہ اور آرڈر کے وقت ہی تیار کرتے تھے۔ چاروں کا قافلہ جس وقت اندر گیا، دروازے سے بالکل سامنے والی میز پر موجود افراد کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئے۔ زینی تو اسی وقت سیدھی ان کے سر پر جا کر بغیر کوئی لحاظ کے گھورتے ہوئے بولی، کہیں آپ لوگ ہماری مخبری تو نہیں کرتے رہے؟ نعمان نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے سلاد منہ میں رکھا، ہاں تم لوگ را کی ایجنٹ جو ہو۔ نعمان بھائی آپ تو ویسے بھی انٹیلیجنس کے بندے ہیں، آپ سے تو بندے کو ڈر ہی لگتا ہے۔ ہاجرہ کی بات پر نعمان نے سر پھر سے اس بات میں ہلایا، ہاں جی میں تو بندے زندہ نگلتا ہوں۔ جبکہ زینی کی توپوں کا رخ ایبک کی جانب ہو چکا تھا۔ پہلے اس کو گھور کر سرتپا جائزہ لیا، پھر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر نپے تلے انداز میں تفتیش شروع کی۔ چلو سردار اور نعمان تو ایک ساتھ نظر آئیں، بات سمجھ آتی ہے، پر ایبک میاں تم کب سے میرے بھائیوں کے بڑی بن گئے؟ زینب کو سامنے دیکھ کر ہی ایبک کے پسینے چھوٹ گئے، اس کی مشکل سردار نے آسان کر دی۔ زینی لیو دیٹ کڈ الون، اپنا روب کہیں اور جماؤ جا کر، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمارا دوست ہے، چل چھٹی کر۔ زینی نے بھویں اچکا کر بھائی کی جانب دیکھا، تم گاؤں سے کب آئے؟ صبح کا آیا ہوا ہوں۔ تو پھر یالے کو بھی ساتھ لے آتے، وہ لوگ بس کے دھکے کھاتے آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہوتا تو ضرور لے آتا مس گل، آپ نے تو جادو کی چھڑی ہی گھما دی، جس بچے کو کوئی نہ سمجھا پایا آپ نے 2 دن میں ہی اس کو بدل کر رکھ دیا، کیا بات ہے؟ یالے ایک نظر شیر بخت پر ڈال کر فخر سے مسکرا دی، جبکہ نعمان الجھن سے سردار کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ بوجھو تو جانے، سردار سے پہلے ہی زینی نے آنکھیں گھما کر جتایا۔ نعمان لگا دماغ دوڑانے۔ سردار نے بیرے کو آواز دے کر 2 میز ایک ساتھ اکٹھے کروا کے بڑا میز کر لیا۔ اب سارے آسانی سے 8 کرسیوں والی میز پر پورے آ گئے۔ نعمان جالے کے ذہن میں چلنے والی جنگ کے برخلاف اس سے پوچھ رہا تھا، گوہر جان یہ سردار صاحب کس بچے کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہاجرہ نے سردار کے ساتھ ساتھ ایبک اور نعمان کو مشترکہ سلام کیا اور سردار کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ خدیجہ زینی کے برابر ٹک گئی۔ شیر بخت نے جالے کے لیے جو کرسی کھینچی وہ ایبک اور نعمان کے درمیان تھی۔ کرسی کھینچنے کے بعد وہ سوچ میں پڑا ہوا تھا، جالے کو ایبک کی جانب بٹھائی یا نعمان والی طرف۔ وہ اس بات سے لائم تھا، بظاہر سردار ہاجرہ اور خدیجہ سے حال احوال پوچھ رہا تھا، پر شیر بخت کو یالے کے لیے اتنا محتاط دیکھ کر ہونٹوں پر تبسم بکھرا ہوا تھا۔ یالے جو اس گیم سے باقی سب کی طرح ہی لا علم ہی تھی، اس کے اندر اور ہی موسم اترا ہوا تھا اور وہ ایبک کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شیر بخت نے ایک دفعہ اپنے بیٹھنے کی جگہ کو دیکھا، پھر ایبک کو گھورا۔ سردار نے بڑی مشکل سے اپنا کہکا دبایا تھا، ہاتھ کے اشارے سے شیر کو بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھا تو رخ ایبک کی جانب تھا۔ جالے نے بیٹھ کر میز پر رکھا پانی کا گلاس منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ نعمان بھائی آپ سردار سے براہ راست پوچھ لیں یا پھر اپنے درمیان لوگوں کو غور سے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے زینب نے نعمان کو انٹیلیجنس والا بولا تھا اور ایک حوالہ یالے کو بے چین کر گیا تھا۔ کیا یہ نعمان کا کالیہ کے ساتھ کا آدمی ہے؟ کیا کالیہ اس کا دوست ہے؟ اب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، وہ نعمان کے گھر پر کیوں چھوڑی گئی تھی، کہیں نعمان ہی تو کالیہ نہیں؟ اپنی سوچ کو خود ہی رد کرنا پڑا، کیونکہ کالیہ نعمان سے قد میں لمبا اور جسمانی طور پر نعمان سے پتلا تھا، اور رنگ تو کہیں سے بھی ایک سا نہ تھا، کہاں نعمان کے سیب سے سرخ گلابی گال، کہاں کالا شاہ کاکو۔ مایوسی سے اپنے ہی دماغ میں آنے والا آئیڈیا بونگا لگا، پر یہ امکان ضرور ہو سکتا تھا نعمان کالیہ کو جانتا ہو۔ وہ کنکھیوں سے نعمان کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، جو کہ سردار سے بچے کے متعلق ہی پوچھ رہا تھا، جب یالے کو اپنی دائیں طرف سے آنے والی آواز کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ ایبک قدرے اس کی جانب جھکا ہوا تھا، اس نے یالے کو 2 دفعہ متوجہ کیا، جب ناکام ہوا تو تھوڑا اس کی جانب جھک کر مخاطب کرنا پڑا۔ یالے کو دیکھنے پر وہ سیدھا ہو کر بولا، السلام علیکم۔ یالے نے ابھی اس چائنیز لکنگ انسان کو غور سے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر اتنے نرم اور معصوم تاثرات تھے۔ یالے نے خوشی اخلاقی سے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا، سوری میں نے اگر آپ کو ڈسٹرب کیا ہو۔ ارے بالکل بھی نہیں، اصل میں میز پر موجود سب لوگوں کو میں جانتا ہوں سوائے آپ کے اور آپ کے برابر بیٹھے جناب کے۔ آپ دونوں کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، اس لیے سوچا تعارف یہ حاصل کر لوں۔ میں ایبک ہوں، سردار اور نعمان بھائی کا دوست ہوں، اور یہ 3 خواتین کسی زمانے میں میری یونیورسٹی میں میری جونیئر تھیں، اب یہ وہاں سینئرز ہیں، پر میں وہاں نہیں ہوتا ہوں۔ اب آپ بتائیں کون ہیں؟ یالے ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ میں یالے ہوں اور یہ میرا دوست پلس بھائی شیر بخت ہے، میں زینب کی دوست ہوں، اسی کے گاؤں میں ایک چھوٹی سی ڈاکٹر ہوں، شیر بخت میرا اسسٹنٹ ہے۔ زینب جو کہ کبابوں کی پلیٹ سے صاف کر رہی تھی فوراً بولی، یہ میری بہن بھی ہے۔ یالے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ایبک نے اتنا کہا ہی تھا جب تب سے خاموش بیٹھے شیر بخت نے اونچی آواز میں ایبک کو
باور کروایا میرا بہن پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس کی معصومیت پر ایبک تو مسکرا اٹھا، پر سردار نے سر پیچھے کو گرا کر کب سے دبا کر رکھے کہکے کو بلند ہونے دیا۔ یالے حیرت سے منہ کھولے شیر وقت کو دیکھ رہی تھی۔ زینی، ہاجرہ اور خدیجہ ہنسی میں سردار کا بھرپور ساتھ دے رہی تھیں۔ ایبک بس نظریں جھلا کر دھیمے سے مسکرائے جا رہا تھا۔ نعمان کے چہرے پر صحیح 12 بجے ہوئے تھے۔ وہ کبھی شیر بخت کو دیکھتا، کبھی سردار کو نظروں ہی نظروں میں پوچھتا، یہ اپنا بختو ہے؟ سردار نے اس بات میں سر ہلایا۔ نعمان نے بے یقینی سے ایک دفعہ سوال کیا، اوے وہی بختو جو سال میں ایک دفعہ نہاتا ہے؟ آنکھوں کی زبان میں پوچھے گئے سوال پر سردار نے ہنستے ہوئے ایک دفعہ پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کمال ہی ہو گئی ہے یار، آج تم سب کا کھانا میرے سر، اتنا بڑا معجزہ رونما ہو گیا۔ آج تو خوشی منانے کا حق بنتا ہے، بلکہ آج کا دن بلوچستان کی تاریخ میں رقم ہونا چاہیے۔ آج راجو جنٹل مین بن گیا ہے۔ نعمان کی باتوں پر شیر وقت پہلو بدل کر رہ گیا۔ یالے کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، اگر مجھے علم ہوتا یہ سب ادھر آوے گا تو میں کبھی نہ آتا۔ یالے نے اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دے کر تسلی دی، کھانا کھاتے ہی واپس چلیں گے، اگر بور ہو رہے ہو تو میری جگہ پر آ جاؤ۔ دیکھو ایبک اپنے آفس والوں کی کتنی دلچسپ باتیں سنا رہا ہے۔ یالے چونکہ چاہتی تھی وہ ایبک سے باتیں کریں، نہ کہ الگ تھلگ سا خاموش بیٹھا رہے، اس لیے اٹھ کر اپنی جگہ اس کو پیش کر دی۔ شیر بخت نے بھی زیادہ بحث نہ کی، یالے شیر بخت کی چھوڑی جگہ پر بیٹھ گئی۔ نعمان سب سے ان کی پسند پوچھ رہا تھا۔ سب سے پہلے حاجرہ نے جواب دیا، نعمان بھائی میں یہاں آئی ہی خاص ڈبل برگر کے لیے ہوں، اس لیے میرے لیے وہی منگوا دیں، ساتھ میں ڈھیر سارے فرائز۔ خدیجہ تم کیا لوگی؟ میرے لیے بھی وہی لوں گی جو حاجرہ اور زینب لیں گی، پر میرے لیے پینے میں پیپسی مت منگوائیے گا، یا تو اسپرائٹ یا کوئی شیک۔ ان لوگوں کی مرضی کو بہرا ساتھ ساتھ لکھتا جا رہا تھا۔ زینو تم کتنے برگر، کتنے پیزا، کتنے گلاس شیک لوگی؟ نعمان نے اس کے زیادہ کھانے کی عادت کو نشانہ بناتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں یہاں کا برگر، پیزا اور اب کباب بھی کھا چکی ہوں، اس لیے آج ان کا چکن مدراسی چیک کرنا ہے، ساتھ میں نان ہو اور ڈھیر ساری برف ڈال کر بڑا گلاس کولا کا۔ سردار نے نفی میں سر ہلایا۔ نعمان نے بہرے کو ایک ترمیم کروائی، بھائی برف کے پہاڑ بالکل نہیں ڈالنا، بس بچی کو بہلانے کے لیے ایک آدھ ٹکڑا ڈالنا ہے۔ اس کے بعد نعمان نے ایبک کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا، جو شیر بخت کے ساتھ دھیمی سی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ شیر بخت کے چہرے پر اب پہلے کی طرح میلے میں بچھڑے بچے والے تاثرات بھی نہ تھے۔ یالے کو یہ بات بڑی خوشی دے رہی تھی۔ سر میں اور شیر بخت کباب مکس ہی لیں گے، ساتھ میں نان اور سلاد۔ پہلے اسے جو آرڈر دیا تھا وہ بھی کباب مکس ہی تھا، جسے کھانا نصیب نہ ہوا کیونکہ وہ کھانا زینب ہڑپ کر چکی تھی، جس پر اسے چٹکی بھر بھی شرمندگی نہ تھی۔ یالے نے حاجرہ کے کہنے پر برگر ہی منگوا لیا، کیونکہ حاجرہ کا کہنا تھا آج یہاں آئے ہی فقط ان کا برگر چیک کرنے ہیں۔ نعمان اور سردار نے ایک جیسا آرڈر دیا تھا۔ بہرا سب کے آگے ریفریشمنٹس رکھ کر چلا گیا۔ حاجرہ بی بی تیار ہو جاؤ، تمہارے پرچے ختم ہو گئے ہیں اور میرے کالج سے تیکی کی ٹیچر بھاگ گئی ہے، جب تک نئی کا انتظام نہیں ہوتا تم وہ جگہ سنبھال رہی ہو۔ بھائی گاؤں رہنے کے لیے چلی جاؤں گی، پر میں نہیں اٹھ رہی، صبح 8 بجے اللہ اللہ کر کے یہاں سے جان چھوٹ رہی ہے۔ ادھر اماں کو میری شادی کی فکر ستائے جا رہی ہے۔ ہاں ان کی کال آئی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کسی دن وقت نکال کر آؤ، حاجرہ کے سسرال والے دن لینے آنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو تمہیں جاب کے آفر کر رہا ہوں۔ نہ اٹھنا صبح 8 بجے، میں تمہارے پیریڈ لیٹ رکھ دوں گا، نوابوں کی طرح نہ، 1-2 ہفتے کی بات ہے۔ دیکھ لینا بھائی، یہ نہ ہو میں آپ کو ہاں کر دوں اور آپ اماں کے ساتھ مل کر میرے خلاف ہونے والی سازش کا حصہ بھی بن جائیں۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہاری مرضی سے ہی ہر فیصلہ ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو میری تنخواہ میری جانب سے ہاں ہے، پر تنخواہ معقول ہونی چاہیے۔ ہاں معقول ہی ہے، 2 وقت کی روٹی اور رہائش فری میں ملے گی۔ بس میری جانب سے نہ ہی سمجھے۔ ایبک تم اپنے آفس میں میرے لیے جگہ نہیں ڈھونڈ سکتے؟ ایبک جو پوری طرح سے شیر بخت کی بات سن رہا تھا، اس کے کانوں تک حاجرہ کی آواز ہی نہ پہنچی تھی۔ یہ ایبک بھی نہ کیسا ملنگ انسان ہے۔ ہاں ملنگ جینز پہن کر ہی پھرتے ہیں، بال بھی کبھی نہیں کٹواتے، پچھلے 4 سالوں سے یہ ایسے ہی گھوم رہا ہے، ایک دفعہ بھی اس کے بالوں کی کٹائی نہیں ہوئی۔ میں کہہ رہی ہوں اس کے سر میں بھینس کے سائز کی جوئیں ہونی ہیں۔ خدیجہ نے اس کے بازو پر ایک ہاتھ لگایا۔ زینی خبردار، جو تم نے کھانے کی میز پر مزید ایک لفظ ایسا فضول بولا۔ آج کے زمانے میں سچ سننے والے کان ختم ہو گئے ہوئے ہیں، پر میری زبان سچ کہنا بند نہیں کرے گی۔ زینی کی بات پر نعمان نے باور کیا، یہ نہ ہو ہمیں سچ کے علمدار یہ زبان ہمیشہ کے لیے کاٹنی پڑ جائے۔ نعمان کے موبائل پر بیل ہوئی، وہ معذرت کرتا فون لے کر باہر نکل گیا۔ سردار پہلے ہی اپنے موبائل پر کوئی نمبر ملاتا ہوا وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ حاجرہ، خدیجہ اور زینی واش روم کی جانب بڑھ گئیں۔ یالے کو بھی آنے کی آفر کی، مگر اس کے کان ایبک اور شیر بخت کی جانب لگے ہوئے تھے۔ چونکہ ایبک دور بیٹھا تھا، وہ اس کے الفاظ سن نہیں پا رہی تھی۔ نامحسوس انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کر زینب کی خالی کی کرسی کو تھوڑا ایبک کی جانب کر کے بیٹھ گئی۔ وہ سرگوشیوں میں شیر بخت کو سمجھا رہا تھا۔
یار یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے، ماں باپ سپورٹ نہیں کر رہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے ہار مان جاؤ، اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے محنت ہی نہ کرو۔ تمہاری تو پھر والدہ ساتھ ہوتی ہیں، میرے تو والد چمن میں رہتے ہیں، ماں چائنا میں اپنے دوسرے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ دونوں شروع سے میرے ساتھ نہیں رہے۔ ابتدائی زندگی میری ہاسٹلوں میں گزری ہے۔ ایک نیک فطرت انسان نے میری مدد کی تھی، پر صرف تب تک جب تک میں اڑنا نہیں سیکھ گیا تھا۔ میرے ماں باپ نے چائنا میں اپنی مرضی سے میری ماں کے ساتھ شادی کی، پھر اس کو پاکستان لے کر آیا۔ میری ماں مسلمان نہیں ہے، اسی بات پر والد کی فیملی نے ان کو قبول نہیں کیا۔ کچھ میری والدہ عمر میں میرے والد سے 10 سال بڑی تھی، ادھر ان کو کم عمر بیوی مل رہی تھی، اس لیے فوراً چائنا والے کو طلاق دے کر بھیج دیا۔ اس نے بیٹا اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ کیوں ایک سانپ کے بچے کو پالتی جسے ویزے کے لیے شادی کی وعدے کیے۔ دوسری عورت دیکھی تو اس بے وفا سب کچھ بھول گیا۔ میری ماں کہتی ہے جیسا باپ ہوتا ہے بیٹا بھی ایک دن ویسا ہی نکلتا ہے، اس لیے وہ مجھے یہیں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ باپ نے دوسری شادی بڑی دھوم دھام سے کی، کیونکہ ادھر تو یہ ان کی پہلی ہی شادی تھی۔ اگر میری ماں کو میری ضرورت نہ تھی تو ادھر بھی کسی کو نہ تھی۔ ایک بد مذہب کی عورت سے جنم لینے والا پلید بچہ کسی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ رو دھو کر شاید 4 سال ہی گزرے تھے۔ میرے والد کی ماں کو لگتا میرا منحوس سایہ اس گھر میں ہے، اس لیے ان کے بیٹے کی ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی۔ ایک دن ایویں ایک بات کو ایشو بنا کر میرے والد کی بیوی نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ وہ ایک رات میں نے ان کے گھر کے باہر تھڑی پر بیٹھ کر روتے گزاری تھی، وہیں رو دھو کر نہ جانے کب سو گیا۔ اس وقت میں ہمارے علاقے میں آبادی اتنی زیادہ نہ تھی، چھوٹی چھوٹی گاؤں، دور دور گھر۔ پر جب میں صبح اٹھا تو تھڑی کے اوپر نہیں تھا، ایک گاڑی کی بیک سیٹ پر گرم چادر کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں کوئی ناکامی نہیں آئی۔ وہاں سے گزرتے ایک مسافر نے میرے گھر والوں کو سحری کے وقت جگا کر ان کی دہلیز پر موجود ایک 4 سالہ بچے کی موجودگی سے خبردار کیا۔ جواب میں ان لوگوں نے بچے کو منحوس بول کر 2 4 گالیاں دے کر دروازہ بند کر دیا۔ اس مسافر نے بند دروازے کو دیکھا اور پھر مجھے۔ میں اپنے محسن کو کبھی کبھار ہی ملا ہوں، پر میرے ہاسٹل اسکول کی فیسیں، میرا خرچہ ہر ماہ پورے وقت پر ڈاک کے ذریعے مل جاتا۔ جب میں کالج میں ایف ایس سی کر رہا تھا، میں نے ان کا بھیجا ہوا خرچہ استعمال کرنا بند کر دیا۔ ان کو لکھ دیا اب مجھے خرچہ بھیجنا بند کر دیں۔ ایف ایس سی میں نے اسکالرشپ پر کی تھی۔ اس کے بعد میری کارکردگی کی بنیاد پر یونی تک میری تعلیم کا سارا خرچہ گورنمنٹ دیتی رہی ہے۔ اپنا جیب خرچ میں پارٹ ٹائم نوکریاں کر کے بنا لیتا تھا۔ جس دن مجھے یہ سمجھ آئی کہ میں نے زندگی میں مدد لینے والا نہیں بلکہ مدد دینے والا بننا ہے، اپنے محسن جیسا بننا ہے، اس دن سے میں نے انتھک محنت کی ہے۔ آج میں سی ایس ایس کے امتحانوں کی تیاری کر رہا ہوں، ساتھ میں بڑی اچھی تنخواہ پر نوکری کر رہا ہوں۔ اسی تنخواہ سے پیسے جوڑ کر میں نے اپنا مکان خریدا ہے۔ میرے دوست یہ سب بتانے کا مقصد کوئی اپنی شہی بگاڑنا نہیں تھا، فقط ایک حوصلہ افزا مثال دینا چاہتا تھا۔ تم ہمت کبھی نہ ہارو، محنت کرو۔ آج کے دور میں آگے جانا ہے تو تعلیم بڑی ضروری ہو گئی ہے۔ آج ڈگری کے بغیر ایک چوکیدار کو بھی نوکری پر نہیں رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی تم نے ٹریننگ کہاں سے لی، بندوق چلانا بھی جانتے ہو یا صرف پکڑ کر کھڑے ہی ہو سکتے ہو۔ آج علم سیکھنا تو انسان کے لیے بہت آسان بات ہو گئی ہے۔ آپ کے پاس 50 ٹی وی چینل ہیں، ہر موضوع پر بات ہو رہی ہے، ان باتوں پر بھی بحث ہو رہی ہوتی ہے جو بالکل بھی چھیڑے جانے والے نہیں ہیں۔ جب ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ٹاک شوز سن رہے ہوتے ہیں، ڈاکیومنٹریز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور نہیں تو 1 گھنٹے کا خبرنامہ ہی سن لیں، تو یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے۔ اب ہر گھر میں 2 4 لوگوں کے پاس تو لازمی فون موجود ہیں۔ انٹرنیٹ پیکج اتنے سستے مل رہے ہیں۔ بظاہر آپ اپنے فون پر مصروف ہیں، مگر آپ پھر بھی سیکھنے کے عمل سے ہی گزر رہے ہیں۔ تو علم آج کے انسان کے پاس بہت سارے ذرائع سے آ رہا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی، فرمایا قیامت کے نزدیک کے زمانے میں علم کم ہو جائے گا۔ میرے استاد کہا کرتے تھے آج کے دور میں تعلیم عام ہو گئی ہے، ہر گھر میں تعلیم پر زور ہے، ہر تعلیم یافتہ کو عزت ملتی ہے، پر اتنی تعلیم ہونے کے باوجود علم کم ہو گیا ہے۔ وہ علم جو انسان کو انسانیت کے نچلے درجے سے نکال کر اونچائی پر پہنچانے آیا تھا، اس کی قلت ہوتی جا رہی ہے۔ آج تعلیم کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ ڈگری نہیں ہوگی تو نوکری نہیں ملے گی، نوکری نہیں ہوگی تو چھوکری نہیں ملے گی۔ اس بات پر وہ خود ہی دھیرے سے مسکرایا۔ دیکھو سیدھی سی بات بتاؤں، میں اپنی فیس بک کی آئی ڈی کھول کر بیٹھ جاؤں، آدھا گھنٹہ میں اسکرول کر کر کے مختلف پیجز اور لوگوں کی شیئر کی ہوئی چیزیں اور دیکھ اور پڑھ لوں، تو ایک کتاب پڑھنے جتنا فائدہ ہوتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ۔ اتنے سے وقت میں کوئی 10 احادیث، 20 اکابرین کے اقوال لطیفے، کسی کی دکھی آپ بیتی کہیں کسی پوسٹ پر لوگوں کا اصل چہرہ نظر آ جاتا ہے، جہاں لوگ فراوانی سے اردو و انگریزی زبان کے استعمال سے دھڑا دھڑ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب کے سب لوگ تعلیم یافتہ ہیں تو لکھنے کے قابل ہیں نا،
اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تبھی تو اپنی رائے رکھتے ہیں۔ اب ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی اتنی پیاری تشریح ہو جاتی ہے کہ کسی اور کی مثال کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جانتے ہو وہ سب بڑھ چڑھ کر بولنے والے لوگ بول کس پر رہے ہوتے ہیں؟ دین پر، اور اس دین پر جس کی روح میں ایک اہم اصول یہ دیا گیا ہے کہ خبردار کسی بھی مذہب کی توہین نہ کرو، چاہے عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو۔ اسلام کہہ رہا ہے خبردار کسی کے مذہب پر بات نہ کرو۔ کیوں بات نہ کرو؟ یہاں پھر وہی حکم آ جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی نکالنے والے کے بارے میں دیا ہے، بالکل اسی انداز میں سمجھایا ہے جس طرح عورتوں کی عزت کے بارے میں فرمایا ہے، لوگوں اپنے گھر سے باہر کی عورتوں کی عزت کرو تاکہ اللہ تمہارے گھر پر موجود عورتوں کو عزت دے۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے، لوگوں خبردار اپنے ماں باپ کو گالی نہ دینا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کون اپنی ماں بہن کو گالی دے سکتا ہے؟ تو جواب میں فرمایا، جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو ایک طرح سے تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کے مذہب پر تنقید کریں گے، بری بات کریں گے، وہ جواب میں ہمارے مذہب کو نشانہ بنائے گا۔ یہ بات جانتے ہم سبھی ہیں پر عمل کوئی نہیں ہے۔ یہی علم والی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ پتہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے جو غیر پر بھی انگلی اٹھانے سے منع کرتا ہے، ہم نے اسی مذہب کو اپنی جہالت کی بنا پر مذاق ہی بنا دیا ہے۔ اصل جہالت یہ ہے، جاہل وہ نہیں جو حرف شناس نہیں ہے، جاہل وہ نہیں ہے جو اسکول و مدرسہ نہیں گیا ہوا، بلکہ جاہل وہ ہے جس کا دل ادب سے خالی ہے، جس کا دل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے۔ یہ جہالت ہے۔ وہ علم جو انسان کو نفع دے، اس کے اخلاق کو بلند کرے، اس کو دوسروں کی عزت کرنا سکھائے، صبر کرنا سکھائے، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سکھائے، اپنی بھائی سے محبت کرنا سکھائے، بڑوں کا احترام سکھائے، غریب کی مدد کرنا سکھائے، یتیموں کی کفالت کرنا سکھائے، سچ کو سچ کہنا اور ماننا سکھائے، انسانوں سے محبت کروائے، وفاداری سکھائے، کسی کا حق نہ مارنا سکھائے، جس میں ظلم نہ ہو، حق تلفی نہ ہو۔ یقین مانیے ایسا علم اگر دنیا کے کتابوں کو پڑھ کر ملتا تو آج دنیا میں ظلم اس قدر عام نہ ہوتا۔ ہر طرف طاقت کے بل بوتے پر ملکوں کے ملک تباہ نہ کیے جا رہے ہوتے، بلکہ امریکہ، برطانیہ، روس جیسی طاقتیں بڑی شرافت سے نظر جھکا کر اپنے سے کمزور ممالک کے ساتھ پیار محبت سے پیش آ رہی ہوتی، نہ کہ ان پر بم مار کر تباہ کرتے۔ ایسا علم خاص اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہے، اور وہ فرماتا ہے اللہ جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ اسی لیے تو ہم ہر نماز و دعا میں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما، اپنے نیک بندوں کا راستہ عطا فرما۔ اتنی لمبی بات کر گیا ہوں، پر سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہوئی ہے، اب تمہارے لیے ضروری ہے دنیا کا علم سیکھو تاکہ کہیں جاب کر کے اپنی ماں کا اور اپنا خیال اچھے طریقے سے رکھ سکو۔ کل کو اگر تمہارے سامنے کوئی اور شیر بخت آتا ہے تو وہ تم کو دیکھ کر یہ سیکھ سکے کہ ایسے گر کر سنبھلتے ہیں۔ زندگی ہر کسی کو گراتی ہے، اگر ہم گریں گے ہی نہیں تو اٹھیں گے کیسے؟ تم میرے پاس ادھر ہاسٹل میں آ جاؤ، میں سیدھا تمہیں میٹرک کی تیاری کروا دوں گا، اگلے سال امتحان دے کر قسمت آزمائی کر لینا۔ یالے کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اب اس کو سمجھ آیا تھا ایبک کو دیکھتے ہی وہ اتنا اپنا اور پیارا کیوں لگا تھا۔ یالے کا جی چاہ رہا تھا آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لے۔ وہ شاید ایسا کر بھی جاتی، پر اپنے چہرے کے سامنے ٹشو لہراتے دیکھ کر ہوش میں آئی، جلدی سے گردن موڑ کر اپنی دوسری جانب دیکھا۔ سردار اپنے فون کی اسکرین پر انگلیاں چلاتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کو ٹشو آفر کر رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی، بھلا یہ کب آ کر میرے برابر بیٹھا تھا؟ مس گل چہرہ صاف کر لیں، لڑکیاں واپس آ رہی ہیں۔ یالے نے گردن موڑ کر ایک نظر واش رومز کی جانب دیکھا، وہ لوگ واقعی آ رہی تھیں۔ شکریہ۔ یالے نے ٹشو سے اچھی طرح اپنا چہرہ صاف کیا، چہرہ سرخ ہو گیا تھا، پر جیسے ہی زینب لوگ میز پر تک آئیں کھانا بھی آ گیا، اس کی جانب کسی کا دھیان نہیں گیا۔ باتوں اور ہنسی مذاق کے دوران وہ مزیدار کھانا کھایا گیا۔ تم نے کہا تھا جیسے ہی تمہارا شوہر دبئی کے لیے روانہ ہو جائے گا تم مجھ سے ملنے آؤ گی۔ میری اطلاع کے مطابق تو وہ لوگ کل کے یہاں سے چلے گئے ہیں، پھر تم ابھی تک کیوں نہیں آئی ہو؟ ابراہیم کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا، کیونکہ وہ صبح سے اس کو فون ملانے کی کوشش میں تھا، پر ہر دفعہ فون ساحرہ کی بجائے اس کی سانس اٹھا رہی تھی۔ وہ چلا گیا ہے تو کیا؟ وہ اگر ادھر ہوتا بھی تو مجھے کون سا کسی نے روک پانا تھا؟ میں اگر نہیں آئی ہوں تو اس کی وجہ تمہاری بیوی ہے جو اس وقت بھی تمہارے گھر پر موجود ہے۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ساحرہ زرمین کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ میرے گھر پر میری ماں کو بہلانے کے لیے ایک کھلونے کے طور پر رکھی گئی ہوئی ہے۔ اگر میرے الفاظ کا یقین کر سکتی ہو تو بتا دیتا ہوں، آخری دفعہ میں 3 ماہ پہلے اس کے پاس گیا تھا۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ہم اجنبی لوگ ہیں، پر اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو سارے خاندان والے میرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ تو پھر مجھے فون کیوں کیا؟ میں نے تم سے صرف ایک مطالبہ کیا ہے، صرف ایک مطالبہ۔ اگر اس عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر تمہیں اس کو گھر سے بے دخل کرتے ہوئے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ابراہیم احمد، میں نے تو اولاد کو چھوڑتے وقت بھی 2 سیکنڈ کے لیے نہیں سوچا۔ تم ایک بے وقت عورت کو چھوڑتے ہوئے اپنا نفع نقصان سوچ رہے ہو؟ اس سے سارا سچ سامنے آ گیا ہے۔ سب محبت صرف میں نے کی ہے، تم نے نہیں۔ تم کل بھی بے وفا تھے، آج بھی بے وفا ہی ہو۔
وہ فون لائن میں غصے سے روتے ہوئے چیخ چلا رہی تھی۔ اگر صاحب نظر ہوتی تو جان پاتی کہ وہ کل بھی مفاد پرست تھا، وہ آج بھی مفاد پرست ہے۔ اس نے فون بند کیا تو ابراہیم نے اپنا فون سیٹ غصے سے میز پر سے پھینک دیا۔ یہ سچ تھا، آج کل اس کے ذہن پر ساحرہ پوری طرح سوار تھی، اس کو کچھ اور نہیں سوچ رہا تھا۔ انسان جب برائی کا دل میں ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ذہن پوری طرح اس کی خواہش کا غلام ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے ہر عمل کی صفائی تلاش کر لیتا ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ ابراہیم کے اندر بھی جو ایک در کھلا تھا ساحرہ کے آخری رونے دھونے کو دیکھ کر، وہ بھی بند ہو گیا، کیونکہ یہ بات سچ تھی، اس نے ساحرہ سے محبت کی تھی۔ زرمین صرف بیوی تھی، زرمین کے قرب کے لیے دل میں آگ نہیں لگتی تھی، نہ وہ دل و دماغ کو قابو کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس نے سوچ لیا جب وہ اپنا شوہر اور بچے صرف اس کے لیے چھوڑ کر آنے کو تیار تھی تو کیا وہ اس کے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتا۔ اسی وقت آفس سے نکل آیا، گھر میں داخل ہوا تو کسی کی موت کے پروانے پر دور کہیں سائن ہو چکے تھے، لیکن جانے والوں کا قافلہ راستے میں تھا۔ زرمین ملازمہ کو ساتھ لے کر ڈرائیور کے ساتھ اپنی بیٹی کو اسکول سے لینے گئی ہوئی تھی۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی، پیغام ملا سب گھر والے اس کی ساس کے کمرے میں جمع ہیں اور اس کو بھی وہیں بلایا ہے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا اندر کیا ہونے جا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا بجا کر اندر گئی تو بیٹی نے اس کی ہاتھ کی انگلی تھام رکھی تھی۔ کمرے میں اس کی ساس، سسر، جیٹھ، اس کی بیوی، ساتھ میں بیوی کی ماں جو کہ ان کے رشتے میں چچی لگتی تھی۔ وہاں محسوس کی جانے والی خاموشی تھی۔ وہ اندر آئی تو تمام نظروں نے اس کو فوکس کیا سوائے اس کے اپنے شوہر کے۔ وہ چہرے پر نفرت لیے اپنے ہاتھوں لگائی گئی آگ کی تباہی دیکھنے کو بیٹھا تھا۔ سب سے پہلے بولنے والا بھی وہی تھا۔ پوچھیں اس سے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے میری عزت کا جنازہ نکال کر آ رہی ہے، آخر ہر روز سرخی لگا کر بیٹی کو لینے کے بہانے یہ کس کو مل کر آتی ہے۔ زرمین نے ناسمجھی کے عالم میں اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی عزت کا رکھوالا تھا، وہ رکھوالا جس کو اسی ایک صفت کی وجہ سے اللہ نے اس عورت پر حاکم مقرر کیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے یا کوئی مذاق ہے؟ ایک انسان کے سارے حقوق کسی اور کے نام لکھ دیے جائیں۔ یہ نکاح کا احترام ہے، یہ اس رشتے کا تقدس ہے، اور جب یہ تقدس یوں پامال ہوتا ہے تو براہ راست اللہ کی بارگاہ سے لعنت آتی ہے۔ زرمین ابھی اسی بات سمجھ میں نہ پائی تھی، نہ ہی اپنے اوپر جمی تمام حاضرین کی نظروں کا جواب مانگا تھا کہ ابراہیم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کے تابوت کا آخری کیل بھی ٹھونک دیا۔ اماں، میں صرف آپ کی وجہ سے اس بد کردار عورت کے ساتھ نباہ کرنے پر مجبور تھا، مگر اب نہیں، مجھے اپنی نسل نہیں برباد کروانی۔ اس لیے میں آپ سب لوگوں کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ مان کر زرمین کو طلاق دیتا ہوں۔ آج سے میری طرف سے آزاد ہے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ اس نے میری وفا اور محبت کا احترام نہیں کیا، میں اس کو اپنی زندگی سے بے دخل کرتا ہوں۔ بیٹی نے ابھی تک اپنی ماں کی انگلی تھامی ہوئی تھی، وہ باپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا مفہوم تو نہیں سمجھ پا رہی تھی، پر یوں سب کو خاموش دیکھ کر سہم سی ضرور گئی تھی۔ زرمین کا وجود بالکل ساکت ہو گیا تھا، پلکیں تک جامد ہو گئیں۔ وہ یک ٹک ابراہیم کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس شخص کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کو اس نے اپنی پوری کائنات مانا تھا۔ وہ جیسا بھی سخت رویے والا، غصے والا مرد تھا، پر زرمین اس کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ اس کی ذرا سی توجہ پانے کے لیے کیا کیا جتن کر جاتی۔ وہ مرد آج اس کو اس طرح سے بے آبرو کر گیا، خود اپنے وجود سے نفرت ہو گئی۔ عزت والے یہ نہیں کہتے کہ اس نے مجھ سے ایسا کیوں کیا، پیار والے اپنے آپ کو کوستے ہیں، آخر کیوں اپنی زندگی کسی اور کے ہاتھ تھما دی کہ وہ ایک ہی لمحے میں تمہاری شہرگ کاٹ گیا۔ زرمین کی پتلیاں اپنے نارمل سائز سے بڑی نظر آ رہی تھیں، اسے کسی اور کی جانب نہیں دیکھا، ایک لفظ نہیں بول سکی۔ جہاں کھڑی تھی وہیں پورے قد سے ڈھہ گئی۔ وہ جو اس کا تماشا دیکھنے کو عدالت لگائے کھڑے تھے، جب اس پر کیچڑ اچھالا گیا کوئی کچھ نہیں بولا، کسی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر تسلی کا ہاتھ نہیں رکھا، اس کی حمایت منہ ایک دفعہ بھی زبان نہیں کھولی۔ وہ سبھی اس کے گرتے ہی اس کی جانب لپکے تھے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک دل ٹوٹ کر بے جان ہو چکا تھا۔ اس کی بیٹی اس کو یوں بے حس و حرکت فرش پر ڈھیر ہوا دیکھ کر چیخنے لگی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے گال تھپتھپاتی۔ مما، کیا آپ ٹھیک ہو؟ مما، ایسے کیوں لیٹ گئی ہو؟ مما اٹھو نا۔ دادو، مما کو کیا ہوا ہے؟ اس کی دادی روتے ہوئے اپنے گال پیٹ رہی تھی۔ کوئی ڈاکٹر کو فون کرو۔ یہ اس کے سسر کی آواز تھی، جبکہ ابراہیم کے بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر اس کی نبض ٹٹولی۔ جہاں مکمل خاموشی تھی، گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کر دھڑکن کا اندازہ کرنا چاہا، وہاں بھی مکمل خاموشی ملی۔ ہاسپٹل والوں نے بعد میں تصدیق کر دی، اس کی موت حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اساں روزے قیامت کہنا آئے، ربا جے سانو لوک ملنے سن پتھر ورگے تے ساڈا دل کچھ دا نہ بنایا ہوندا۔ کاش ہم لوگ یہاں لنچ کے لیے آئے تھے اور باہر شام اتر رہی ہے، باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایبک کے کہنے پر بے اختیار سب کی نظریں کھڑکی کے باہر نظر آنے والے کھلے آسمان پر گئی۔ یالے نے تشویش سے شیربخت کی جانب دیکھا۔ شیربخت، کیا خیال ہے؟ ہمیں اب نکلنا چاہیے، یہ نہ ہو زیادہ دیر ہو جائے، پھر بس بھی پتہ نہیں ملے گی کہ نہ۔ ہاں بس نہیں ملے گی تو یہاں کون سا کسی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟
یا کوئی تم دونوں کو کا جانے والا رہتا ہے؟ ذرا سوچو، اندھیری رات میں، ساتھ میں ایک جوان لڑکے کی ذمہ داری، دیر ہو جانے کی صورت میں تم لوگوں کو رات بس اسٹیشن پر گزارنی پڑے گی۔ پتہ بھی ہے کہ بھائی نے تو جانا ہے، پھر بھی غیروں جیسی باتیں۔ زینب نے غصے سے سارا نقشہ کھینچ دیا۔ ہاجرہ نے ہنستے ہوئے وارن کیا، زینی نے اس وقت کچھ زیادہ ہی ٹھونس لیا ہے، آپ لوگ اس کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے، اگر غصے میں آپ کے اوپر بیٹھ گئی نا تو نانی یاد آ جانی ہے، محترمہ ہیوی ویٹ فائٹر ہیں۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زینی نے ہاجرہ کا منہ چڑھایا۔ سردار نے کافی کا سپ لیتے ہوئے یالے کو مخاطب کیا، مس گل فکر نہ کریں، میں نے بھی اسی جگہ جانا ہے، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میں آپ کو بھی ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ یالے خجل سی ہو کر صفائی دینے لگی، نہیں یہ بات نہیں، میں نے تو اس لیے کہا ہو سکتا ہے آپ آج ادھر ہی رکنے کا پروگرام رکھتے ہوں۔ نہیں اماں گھر پر اکیلی ہیں، رکنے کا جواز ہی نہیں ہے، ویسے بھی میں جس کام سے آیا تھا وہ صبح ہی کر لیا تھا، بلکہ میرا خیال ہے ان سب کو ہی اٹھنا چاہیے۔ اپنی اپنی کافی پی کر سب نے باہر کرو کیا۔ نعمان نے کہا وہ ایبک اور لڑکیوں کو چھوڑ دے گا۔ یالے اور شیر وقت کو اپنی اب سردار کی گاڑی میں گاؤں کی جانب جانا تھا، سب ایک دوسرے کو خداحافظ بول کر اپنی اپنی نشست پر بیٹھ گئے، سوائے یالے اور زینی کے۔ یالے زینی کا ہاتھ تھام کر ایک طرف لے گئی تھی، باہر آتے ہوئے بھی وہ لوگ پیچھے چلتے ہوئے ایک دوسرے کے کان میں کسر پھسر کر رہی تھی۔ پارکنگ میں اس وقت ان کی 2 گاڑیوں کے علاوہ ایک آدھ کار اور بھی موجود تھی۔ مجھے تم کو یہ سب آرام سے تفصیل کے ساتھ بتانا تھا، مگر اب وقت ہی اتنا ملا، حالانکہ میں خاص یہی بات کرنے کے لیے تمہارے پاس آئی تھی۔ تم نے اس کو ڈھونڈ لیا، اس کے ساتھ فون پر بھی بات کرتی رہی ہو، میں مر تو نہیں گئی ہوئی تھی، ایک فون ہی کر لیتی۔ کیسے فون کرتی؟ جیسے اپنے کالے کو لوٹے کو کرتی ہو۔ اب نہیں کر پاؤں گی، میں نے فون توڑ دیا ہے، مجھے اس پر بڑا غصہ ہے۔ زینی وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسا سلوک کر رہا ہے۔ ویسے یالے ایک بات کہوں، اچھا ہے جان چھڑوا لو، اتنے بدصورت انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بھی کون سا آسان ہوگا، اوپر سے بچے بھی کالے کالے ہوں گے۔ یالے نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اس کو 2 ہاتھ جڑے، وہ کالا کلوٹا اتنا نخرے والا ہے، میری آواز تک سننا نہیں چاہتا۔ یالے کی آنکھوں میں ابھرنے والی نمی نے زینب کو حیران کر دیا۔ یالو یہ کیا، تم اس کے لیے رو رہی ہو؟ نہیں میں اس کے لیے نہیں رو سکتی، وہ لگتا ہی کیا ہے، پر اس دن جب برف میں میرے مارنے پر میرے ہاتھوں کو پکڑا تھا، مجھے زندگی میں پہلی دفعہ تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ ایک آنسو پھسل کر گال پر پھیل گیا۔ تم شاید میری بات سمجھ نہ سکو، کیونکہ تمہاری زندگی میں اگرچہ والد نہیں ہے پر بھائی کی ایک مضبوط بیک حاصل ہے، تم اتنے اعتماد کے ساتھ ہر بات اس کے ساتھ کرتی ہو۔ تمہاری شخصیت کی یہ مضبوطی کہیں نہ کہیں اس میں تمہارے بھائی کا ہاتھ ہے، کیونکہ عورت کو گھر کی 4 دیواری سے اعتماد ملے تبھی وہ باہر دنیا کا سامنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرتی ہے۔ ڈری سہمی عورت کے کہاں کامیاب ہوگی؟ میری زندگی میں باپ بھی نہیں تھا اور نہ ہی سردار جیسا بھائی، میں نے ساری عمر دوسروں کے چہروں پر اپنے لیے ناگواری بد اعتمادی دیکھتے دیکھتے گزاری ہے۔ ایک صرف پڑھنے کی آزادی تھی، وہ بھی تایا کہا کرتے تھے، انہوں نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، تائی کی لاکھ مخالفت کے باوجود انہوں نے مجھے تعلیم کے معاملے میں کوئی روک ٹوک نہیں دکھائی۔ اس لیے کالیا میری زندگی میں آنے والا وہ واحد مرد ہے، جس ایک لمحے کو ہی صحیح، پر جس دن وہ آیا تھا اس گاڑی میں، مجھے اس پر غصہ تو تھا پر میرے اندر اس کے لیے کوئی ناگوار جذبہ نہیں جاگا۔ مجھے اس کو وہاں دیکھ کر سکون کا احساس ہوا تھا، اسی لیے تو میں نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، ورنہ یہ فون سیدھا لے جا کر پولیس کو دے دیتی۔ وہ لوگ راہیل کے قاتل کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اگر تائی کی فیملی کو اصل قاتل تک رسائی حاصل ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ وہ ارد گرد سے بالکل کٹ کر باتوں میں مصروف تھیں جب سردار کی آواز اتنے قریب سے ابھری کہ دونوں ہی اچھل پڑیں۔ تم لوگ یہ بات جانتی ہو نا، اس وقت پارکنگ میں کھڑی ہو؟ توبہ ہے، آرام سے انسانوں کی طرح بات نہیں کر سکتے تھے؟ زینی نے بھائی کے سینے پر ہاتھ مارا۔ چلو یالے، 1-2 دن یونی کا کام رہ گیا ہے، وہ میں گھر آ جاؤں پھر کھل کر بات کریں گے، ابھی اپنا خیال رکھنا، ہاسٹل کا نمبر سردار کے پاس ہے، جب جی چاہے آفس سے کال کر لینا۔ ایک دوسرے کو گلے مل کر رخصت ہو گئیں۔ شکر ہے تو جی تم لوگوں کا اجلاس ملتوی ہوا، ورنہ میں تو ادھر ہی بستر لگانے کا سوچ رہی تھی۔ ہاجرہ کی بات پر یالے نے مسکراتے ہوئے دور سے ہاتھ ہلایا۔ دونوں گاڑیاں اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئیں۔ شیربخت اگلی سیٹ پر سردار کے ساتھ بیٹھا تھا، دونوں ٹریفک پر گفتگو کرنے میں مصروف تھے، جو اندرون شہر ایک جگہ پر بری طرح سے جیم تھی، جہاں سے نکلتے نکلتے انہیں آدھا گھنٹہ مزید ادھر ہی لگ گیا۔ آخر اللہ اللہ کر کے ٹریفک کھلی اور گاڑی آگے بڑھی۔ یالے اگلی طرف ہونے والی باتوں سے بالکل بے نیاز کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ جو بات اس دن سے اپنے آپ سے بھی نہیں کر پائی تھی، آج زینب کے سامنے مان کر آ گئی تھی۔ اس کی سوچ کا تسلسل گاڑی کو بریک لگنے پر ٹوٹا تھا۔ باہر اچھا خاصا اندھیرا چھا چکا تھا، ابھی ان کو شہر سے نکلے صرف 15 منٹ ہی ہوئے تھے، اس لیے ایک بات تو پکی تھی، ابھی وہ لوگ گاؤں سے کافی دور تھے۔ یالے کی نظر سامنے ونڈ اسکرین سے نظر آتے منظر پر پڑی تو اوپر کی سانس اوپر نیچے کے نیچے رہ گئی۔ ایک گاڑی سڑک کے درمیان میں راستہ روکے کھڑی تھی، ساتھ میں 3 یہ بڑی بڑی مونچھوں والے آدمی، اسلحہ ان کی گاڑی پر تانے کھڑے تھے۔
اسی دوران ایک گاڑی پیچھے کی جانب رکی جو ایک کھلی جیپ تھی، اس میں سے بھی 4 آدمی نکلے تھے۔ یالے کی آنکھیں اس منظر پر اپنی جگہ سے ابل کر باہر گرنے کو تیار تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دونوں سیٹوں کے درمیان آگے کو جھک کر پوچھنے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں نے ہمیں کیوں روکا ہے؟ سردار بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس پر ایک اچھڑتی نظر ڈال کر پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ ایک پگڑی والا آدمی اپنی بڑی مونچھوں اور داڑھی کے اندر تقریباً چھپا ہوا تھا۔ بس موٹی موٹی ابلی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اسے آ کر سردار والی سائڈ پر کھڑکی بجائی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سردار نے دروازہ کھولا۔ اس آدمی نے بلوچی میں سردار کو کچھ کہا تھا، جس پر فوری طور پر اس کا یہ رد عمل آیا۔ سردار نے گاڑی کا انجن بند کیا، ان کو اندر سے گاڑی لاک کرنے کا بول کر باہر نکل گیا۔ یہ اس آدمی نے سردار کو کیا کہا ہے؟ کہہ رہا تھا باہر نکل کر ہماری بات سنو۔ یہ لوگ ہیں کون؟ علاقہ غیر کا آدمی ہے، کافی خطرناک ہیں، بندے کو موقع پر ہی مار کر غائب ہو جاتے ہیں۔ دعا کرو آج ہم یہاں سے زندہ نکل جائیں، ورنہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی۔ فرشتے حاضر ہو گیا ہے۔ شیر بخت بہادر نظر آنے کی کوشش ضرور کر رہا تھا، پر چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ دونوں کی نظریں سامنے اندھیرے میں گھور رہی تھیں، جہاں واحد روشنی سامنے والی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی ہی تھی، وہ بھی 4-5 لوگوں کے درمیان میں ہی روک رکھی تھی۔ یالے حسب عادت اپنے ناخن کاٹ رہی تھی۔ 2-3 منٹ بعد سردار لوٹا، چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر سر اندر دیا۔ شیر بخت باہر آؤ۔ شیر بخت نے سوالیہ نظروں سے سردار کو دیکھا، جس نے کوئی وضاحت نہ دی۔ وہ باہر نکلنے لگا تو یالے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا اور سردار سے پوچھنے لگی، اس کو کیوں باہر بلایا ہے؟ مس گل، آپ پلیز ذرا چپ کر کے بیٹھی رہیں۔ چلو شیر بخت باہر آؤ۔ شیر بخت ابھی گاڑی سے نکلا ہی تھا کہ ایک کلاشن کوف والا آدمی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے والی گاڑی کی جانب لے گیا۔ آگے کڑی گاڑی بھی سٹارٹ ہو کر سیدھی ہو گئی۔ یالے پہلے تو شیر بخت والی سیٹ پر آئی، وہاں سے کھلے دروازے سے باہر نکلنے کے ارادے میں تھی، جب پیچھے سے سردار نے اس کو کھینچ کر سیٹ پر بٹھایا اور ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کھولیں۔ وہ لوگ شیر بخت کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ دوسری دونوں گاڑیاں اپنے پیچھے گرد کے اونچے ہوتے بادل چھوڑ کر وہاں سے جا چکی تھیں۔ اب کسی ایک کو تو یہ قربانی دینی پڑنی تھی۔ آپ کو تو جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ کیا مطلب؟ آپ نے اپنی اور میری جان کے بدلے شیر بخت کو ان لوگوں کے حوالے کیا ہے؟ تو اور کیا کرتا؟ وہ لوگ بڑا کیش مانگ رہے تھے جو میرے پاس نہیں ہے۔ اب یا تو انہوں نے مجھے گولی مار کر جانا تھا، دوسری صورت میں اپنی گاڑی دیتا، یا شیر بخت کو اب گاڑی دے کر خودکشی کرنے والی بات ہی ہونی تھی۔ گاڑی گاؤں ابھی کافی دور ہے، ادھر سے بچ جاتے تو کوئی اور راستے میں مار دیتا۔ اب کم از کم ہم گھر تو جا سکتے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ ان لوگوں نے کہا ہے اگلے 24 گھنٹوں تک اگر میں ان کو رقم کا انتظام کر دیتا ہوں تو وہ شیر بخت کی جان بخشی کر دیں گے، تب تک شیر بخت ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ یالے کو باتوں میں لگا کر اسے گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے راستے پر گامزن کی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا بظاہر پروقار ہمدرد نظر آنے والا انسان اصل میں اس قدر بدصورت ہوگا۔ آپ نے اپنی جان کے لیے اپنی اس 2 ٹکے کی گاڑی کے لیے غریب کی جان کو قربان کر دیا۔ ایسے کام دنیا میں عام ہوتے ہیں مس گل، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات نہیں ہے سردار غازان صاحب، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے اس حیوانی عمل کا حصہ نہیں بن سکتی ہوں۔ گاڑی روکیں۔ مس گل، پاگلوں سی باتیں نہ کریں، یہاں پر اس وقت گاڑی روکنا سراسر خودکشی ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ میں آپ جیسے انسان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ نے جو شیر دل کے ساتھ کیا ہے، آپ کو اس غریب پر اتنا ظلم کرتے ہوئے رحم نہیں آیا؟ او خدا کا نام لے مس گل، اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو کس کو فرق پڑنا ہے؟ باپ اس کو چھوڑ چکا ہے، ماں کے لیے وہ ہو نہ ہو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہیں؟ مت بھولیں اگر آپ نے جا کر کسی کو بتایا یا میرے خلاف کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کل میں اپنے دوست سے بات کروں گا، نعمان بھی اس کو بازیاب کروانے میں مدد کر سکتا ہے۔ یالے کی آنکھوں سے سیال بہنے لگا۔ وہ سردار سے بہت دور ہو کر دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی پوری سپیڈ سے آگے بڑھ رہی تھی۔ یالے کے اندر باہر دہشت سرایت کر گئی۔ 2-4 منٹ لگے تھے۔ اس کا اتنا پیارا دوست بھائی اس وقت نہ جانے کن لوگوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ سردار اتنا بزدل اور کم ہمت انسان نکلا تھا، ایک غریب کی زندگی دے کر اپنی آزادی خرید کر بھاگا تھا۔ گاڑی کے گیٹ سے داخل ہو کر رکتے ہی وہ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر دوڑتی ہوئی گراؤنڈ عبور کر گئی۔ وقت زیادہ نہیں ہوا تھا، مگر سردی نے سب کو اپنے اپنے کمروں تک محدود کیا ہوا تھا۔ ہاسٹل کے ہال روم سے لڑکیوں کی آوازوں کے ساتھ ٹی وی بھی سنائی دے رہا تھا۔ یالے نے کمرے میں جا کر ہی سانس لیا، دروازہ بند کر کے اپنی الماری کھولی، کپڑوں کے نیچے سے اسکرین ٹوٹی والا فون برآمد کیا، اندر والے دراز سے فون کا چارجر لگا کر فون کو آن کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناکام ہوئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ایک دفعہ پھر ٹرائی کی۔ یا اللہ صرف ایک دفعہ یہ فون چلا دیں، مجھے آج اس کی واقعی ضرورت ہے۔ یا اللہ اس بے قصور کی جان بچا لیں۔ یہ فون میری پہلی اور آخری امید ہے، میں اس کو شہر جانے پر مجبور نہ کرتی تو وہ اس طرح سے اغوا نہ ہوتا۔ 2 دن پہلے اسی فون کو ساری رات پانی میں رکھنے کے بعد بھی جب اس میں زندگی کے آثار پھر بھی نہ گئے تو اس نے اپنے بوٹ کے بھاری سول سے 3-4 ضربے لگانے کے بعد اسکرین کریک ہو کر کے فون یوں ہی
الماری میں کپڑوں کے نیچے پھینک دیا تھا۔ رونے سے اب سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بار بار ٹرائی کرتے رہنے سے بلاخر فون نے دکھا ہی دیا کہ وہ ایک انتہائی ڈھیٹ فون تھا۔ اسکرین روشن ہوتی دیکھ کر جالے نے اپنے آنسو صاف کیے اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ری ڈائل کا نمبر ملاتے ہوئے آج پھر سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بیل جاتی رہی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ نمبر ملاتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھی صرف ایک دفعہ اس کو بولے، صرف آج میری کال اٹھا لے، میں دوبارہ کبھی اس کو تنگ نہیں کروں گی۔ وہ مجھے چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو اس کو بولے چھوڑ دے، پر آج ایک دفعہ یہ نمبر اٹھا لے۔ اس کے بار بار ملاتے رہنے پر جب آخرکار دوسری طرف سے جواب آیا تب تک وہ سارا صبر کھو چکی تھی۔ میں تو سمجھا 2 دن سکون کے گزرے ہیں، شاید اگلی زندگی بھی ایسے ہی گزر جائے، پر آئی گیس آئی ایم ناٹ دیٹ لکی۔ یالے سوائے رونے کے اور کچھ نہ کہہ سکی۔ تب وہ تھوڑا نرمی سے بولا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کالیا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، پلیز نہ مت کرنا، ایک دفعہ میری مدد کر دو، میں دوبارہ کبھی بھی تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ پہلے تو رونا بند کرو، پھر بتاؤ کیسی مدد چاہتی ہو۔ وہ آج میں شیر بخت کے ساتھ شہر گئی تھی۔ شیر بخت کون ہے؟ جس کو فون والا پیکٹ دیا گیا تھا۔ فون والا پیکٹ میں نے نہیں بھیجا تھا۔ یالے خاموش ہو گئی، پھر مختصر سا شیر بخت کا تعارف دے کر بتانے لگی۔ شہر سے واپسی پر دیر ہو گئی، سردار کے ساتھ ہم لوگ واپس آ رہے تھے۔ راستے میں علاقہ غیر کے لوگوں نے ہماری گاڑی روکی اور وہ لوگ شیر بخت کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ علاقہ غیر کے آدمی تھے؟ مجھے شیر وقت نہیں بتایا تھا۔ جب وہ اس کو لے کر جا رہے تھے کیا اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ تمہیں بتا سکتا؟ نہیں، وہ اس کو گاڑی روکتے ہی نہیں لے کر گئے تھے۔ پہلے وہ سردار غازان سے باتیں کرتے رہے، پھر آ کر اس کو لے گئے تھے۔ کیا اس لڑکے کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ وہ تو اتنا بے ضرر سا انسان ہے، اس کے ساتھ کس کی دشمنی ہونی ہے؟ پر یالے جی، کوئی بھی اس طرح سے غیر اہم شخص کو کیوں اغوا کرے گا؟ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اگر وہ اغوا کار تھے پھر تو قبیلے کے سردار کو لے کر جاتے۔ شیر بخت کا انہوں نے اچار ڈالنا تھا۔ اس کا باپ بہت بڑا بزنس مین ہے، ہو سکتا ہے اسے پیسے بٹورنے کے چکر میں اس کو لے گئے ہیں۔ تم پلیز اس کی مدد کرو۔ دیکھو، یوں جو آدمی علاقہ غیر کے ہتھے چڑھ جائے اس کی واپسی ناممکن سی ہی بات ہوتی ہے، پر میں کوشش کر سکتا ہوں۔ اگر تو وہ اس کو اپنے علاقے میں لے کر گئے ہیں تو زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، پتہ کروا لیتے ہیں۔ میں تمہیں 2-4 گھنٹوں تک معلومات لے کر بتاتا ہوں۔ پر تم سردار خاصان کے ساتھ شہر گئی کیوں تھی؟ میں اس کے ساتھ نہیں گئی، بلکہ شیر بخت اور میں اکیلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوا تو انشاءاللہ بندہ صبح 7-8 بجے تک گھر پہنچ جائے گا، اگر نہیں تو سمجھ لینا اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ وہ لوگ اس کو کیوں مارنا چاہیں گے؟ اس نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ بگاڑا تو میں نے بھی کسی کا کچھ نہیں تھا، مگر مصیبت تو میں بھی ہوں۔ اس لیے زیادہ سوچنا بند کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی۔ یالے اپنے اختیار میں فی الحال جو کر سکتی تھی اسے کر دیا تھا۔ یہی ایک بندہ جو اس کے علم کے مطابق کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتا تھا۔ جو یالے کو راحیل احمد کے گھر سے اس کے بندوں کی ناک کے نیچے سے نکال کر لا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس نے نہیتے ہاتھوں راحیل احمد جیسے باڈی بلڈر آدمی کو سیکنڈوں میں موت کی نیند سلا دیا تھا، اگر وہ بھی یہاں فیل ہو گیا تو آگے یالے نہیں سوچنا چاہتی تھی کیا ہوتا۔ اسے خیال آیا آج ایک نئے شیربخت نے جنم لیا تھا۔ ایبک کی آفر پر اس نے معذرت کر لی تھی۔ وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر شہر نہیں رہ سکتا، پھر اس کی گلبدن بھی تو تھی جس کے بغیر اس کا کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ پر شیر بخت نے ایبک کے ساتھ وعدہ ضرور کیا تھا، وہ گاؤں میں ہی رہ کر میٹرک کی تیاری شروع کر دے گا، اور اب یہ کیا ہو گیا؟ اگر وہ خدا نہ کرے واپس نہ آیا تو میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ ساری رات بیڈ پر مرغی کی طرح گردن اکڑائے بیٹھ کر کبھی فون اسکرین کو گھورتی اور کبھی گھڑی کے ہندسوں کو جو ہر لمحے کے ساتھ بدل رہے تھے۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی۔ شدید ٹھنڈ کے احساس پر آنکھ کھلی تھی، ادھر ادھر ہاتھ مار کر کمبل کھینچ کر اپنے اوپر ڈالا، ایک دفعہ پھر آنکھیں بند ہو گئیں، مگر زیادہ دیر تک نہیں۔ باہر سے آنے والی آوازوں سے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ دن چڑھ چکا تھا۔ ساتھ ہی رات کی تاریکی میں پیش آنے والا ہولناک واقعہ شور کی اسکرین پر روشن ہوا۔ ایک جھٹکے سے کمبل پھینک کر اٹھی، موبائل پر وقت دیکھا، صبح کے 8:45 ہو رہے تھے۔ کالیا نے کہا تھا اگر 7-8 بجے تک نہ آیا تو۔ بیڈ سے نکل کر جوگرز پہنے، لباس سویٹر کل والے ابھی تک اسی حالت میں جسم پر موجود تھے۔ شال کو سر پر ڈالنے کے بعد واش روم سے کلی کی بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکل کر منڈیر کے پاس آئی۔ وہاں سے گیٹ کا جائزہ لیا تو آج چوکیدار کو تنہا ہی پایا۔ یالے کو لگا جیسے دل رک جائے گا۔ بھاگتی ہوئی نیچے گئی، وارڈن اور کئی لڑکیوں سے پوچھا کہ آج صبح شیر بخت کو دیکھا ہے؟ سب کی جانب سے جواب نفی میں ہی آیا تھا۔ چوکیدار سے بھی یہی سوال کیا۔ روز تو وہ خانہ خراب کا بچہ 6 بجتے ہی آ جاتا ہے، پر آج ابھی تک نہیں آیا۔ کیا تم اس کے گھر سے واقف ہو؟ بتا سکتے ہو وہ کدھر رہتا ہے؟ کیوں نہیں، گاؤں شروع ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر پہلا گلی میں سب سے آخری گھر اسی کا ہے۔ اچھا، شکریہ بہت۔ چوکیدار سے مزید کوئی سوال کیے بغیر وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہانپتی ہوئی شیر بخت کے گھر کو چل پڑی۔ سامنے سے ٹھنڈی ہوا پڑنے سے آنکھوں میں پانی آئے جا رہا تھا۔ ناک نے الگ اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ میں جا کر اس کی ماں کو سب سچ بتا دیتی ہوں، وہ ناراض ہوگی تو گالیاں کھانے کو بھی تیار ہوں۔ میں اس کو سردار کا اصل چہرہ دکھاؤں گی۔ اتنا بڑا ظلم میری موجودگی میں میری آنکھوں کے سامنے ہو گیا اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ وہ کرمنل کالیا بھی کچھ نہیں کر پایا۔
उन लोगों ने ना जाने शेरबख्त के साथ क्या सलूक किया होगा, और किसी ने शेरबख्त के हवाले से कोई तशवीश भी ज़ाहिर नहीं की। इसका मतलब तो यही हुआ ना, सरदार ने अभी तक किसी को कुछ बताया ही नहीं। गली के अंदर कदम रखा तो वहां खड़े कई बच्चे जो उसको दिलचस्प नजरों से देख रहे थे, उसके गली में आगे बढ़ते ही साथ हो लिए। आगे आगे याले, पीछे पीछे बच्चों की फौज। गली के एंड पर पहुंचकर उससे बच्चों से पूछा, शेरबख्त का घर कौन सा है? बच्चों को उसके सवाल की हाँ भी समझ ना आई। अल्लाह का नाम लेकर सबसे आखिरी दाएं तरफ वाले घर के दरवाजे पर दस्तक दे डाली। 5 मिनट बाद दरवाजा खुला तो बाहर आने वाली 80 साल की माई थी। आते ही बलोची में याले से कुछ कहा। जवाब में कुछ कहने के बजाय याले ने उल्टा सवाल कर दिया, क्या ये शेरबख्त का घर है? शेरबख्त का नाम लेकर माई ने याले की पुश्त की जानिब इशारा किया। उसने सर घुमाकर देखा तो दूसरे घर के दरवाजे पर शेरबख्त को खड़ा पाया। तुम इतना बड़ा बारात मेरे लिए लेकर आया है? याले बेख्तियार उसकी जानिब बढ़ी, हाथ लगाकर उसके होने का यकीन किया। वो ठीक ही लग रहा था, सिर्फ माथे पर हल्का सा निशान था। याले की आंखों में आंसू आ गए। उन लोगों ने तुम पर तशद्दुद किया है? ये बातें बाहर खड़े होकर करने की नहीं है। मेरा घर कोई बहुत अच्छा नहीं है, पर आओ अंदर आओ। आज तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। वो शेरबख्त को जिंदा सलामत सामने देखकर पुरसकून हो गई थी, इसलिए हंसते हुए बोली, क्या सारी बारात को साथ लेकर अंदर आऊं? ये लोग तो सारा दिन इधर ही घूमते रहते हैं, तुम आओ, उन्होंने आना होगा तो आ जाएगा। लकड़ी का पुरानी तर्ज का 2 पट वाला दरवाजा था। दरवाजे से अंदर आते ही बड़ा सा कच्चा सहन था, जिसमें पहली कच्ची धूप में साफ सुथरे फर्श पर एक सफेद रंग की गाय बंधी थी। सहन के दरमियान में एक अखरोट का दरख्त था, जो कि पूरी तरह फल के साथ भरा हुआ था। रिहायशी हिस्सा सदर दरवाजे से दाएं जानिब था। कुल 3 कमरे थे, 2 के दरवाजे बंद थे और छोटे वाले कमरे से धुआं निकल रहा था। गाय की तरफ इशारा करके शेरबख्त बोला, ये गुलबदन है, और गुलबदन ये मेरा बहन है। कल उधर एबिक ने तारुफ मांगा था, इसलिए वहां से मैंने सीखा है। किसी अजनबी से पहली मर्तबा मिलो तो उसको अपने बारे में बताओ, तुम कौन है और तुम्हारा नाम क्या है। याले हंस दी। हेलो गुलबदन, मैं तो समझती थी किसी लड़की वगैरह का नाम गुलबदन होगा, पर तुम तो, खैर तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम गुलबदन को लड़की समझता था? हाँ। शेरबख्त ने शर्माते हुए कानों को हाथ लगाया। अस्तगफिरुल्लाह, तुम मुझको ऐसा लड़का समझा? याले का कहका सारे घर में गूंज गया। बख्त बलोच, ये लड़की कौन है? इस कड़कदार आवाज पर याली मुड़ी। छोटे कमरे के दरवाजे पर एक औरत कमर पर हाथ रखे बड़ी कीनादोज नजरों से याले को देख रही थी। ये कमान की तरह तने अबरू, बारीक होंठ जिन पर दंतासा लगा हुआ था, आंखों में काजल की धार, ठोड़ी के ऊपर 3 काले नुक्ते, सब्ज रंग का बड़े बड़े शीशों की कढ़ाई वाला कुर्ता शलवार, जिस पर काली चादर की बुक्कल मारी हुई थी। उसकी उम्र 33-34 से ज्यादा ना मालूम हो रही थी। ये मेरी मास है। मास, ये तबीब है, तुमसे मिलने आई है। याले हैरान ही रह गई, क्या ये शेरबख्त की माँ है? ये तो उसकी बड़ी बहन मालूम होती है। उसने यही बात ऊंची आवाज में कह दी। परीजाद के चेहरे पर खुशी का रंग दौड़ गया। शेरबख्त जानता था ये खुशी याले को देखकर नहीं हुई, बल्कि याले ने जो परीजाद को जवान और खूबसूरत बोला है, ये फखरिया मुस्कुराहट इसी बात की है। तो तुम नया डॉक्टर है, बख्त बलोच ने बताया था। वो तुम्हारे पास नौकरी करता है। कल ये सारी रात घर नहीं आया, कह रहा है सरदार के डेरे पर कोई काम था। घर का सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। इस मनहूस गाय को चारा भी डालना पड़ा। बर्तन और सफाई को तो मैंने हाथ नहीं लगाया, खुद इसने 6 बजे आकर सारे काम किए हैं। आइंदा से सरदार को कहना ये बस दिन के वक्त ही नौकरी कर सकता है। शेरबख्त शर्मिंदा नजर आया। माँ को दरमियान में टोका, मैं बता तो चुका है, आइंदा रात को कहीं नहीं रुकेगा। तुम तबीब को अंदर तो बिठाओ, कुछ खाने को दो। हाँ तो मैंने कब रोका है, आ जाओ अंदर, इधर बावर्ची खाना में आ जाओ। याले की जुबान ने साथ न दिया। शेरबख्त उसके सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। इसी एहसास से निकालने को वो हंसते हुए बोली, अंदर मैं जरूर आऊंगी, खाना भी जरूर खाऊंगी, पर पहले मुझे ये बताएं आपका नल किधर है, मुझे मुंह धोना है। अब हैरान होने की बारी शेरबख्त की थी, जबकि उसकी माँ उसको याले को नल दिखाने का बोलकर खुद वापस किचन में चली गई। तुम मेरी वजह से परेशान था तो और क्या, खुश होना चाहिए था। शुक्र है तुम सही सलामत वापस आ गए हो, वरना मैंने सरदार के खिलाफ पर्चा करवा देना था। इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है। उसका कसूर नहीं है, उसने अपनी जान बचाने को तुम्हें आगे कर दिया। इतना खुदगर्ज इंसान यहाँ पर अमीर बनकर लोगों के फैसले करता है, जुल्म की इंतहा है। तुम जज्बाती हो रहा है, वो बहुत सी जिंदगियों के लिए अहम है। मेरा क्या है, मुझे तो मेरी माँ ने भी नहीं रोना था, पर तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारा मर्द ने मेरा खातिर अपना जिंदगी खतरे में डाला है। उसने ये सब तुम्हारे कहने पर तुम्हारे लिए किया होगा, ये तुम्हारे लिए किया होगा ना, क्योंकि मुझे तो वो जानता तक नहीं है। याले का दिल लहू को तेज तेज फेंकने लगा। तो वो आया था? हाँ ना, तभी तो मैं इधर है, नहीं तो अब तक न जाने किस इलाके में होता। याले को मुझे मजीद तजस्सुस हुआ। क्या तुमने उसका चेहरा देखा है? किसका? उसी का जिससे तुम्हारी मदद की। हाँ ना, देखा है। याले के हाथ पानी भरकर वहीं रुक गए। देखने में कैसा लगता है? मेरा मतलब उसका रंग, दांत, बाल कैसे हैं? मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, दूसरा रात का वक्त था। पर सबसे अहम बात यह है, वो आदमी ने कोई लड़ाई नहीं किया, बल्कि जो लोग मुझको लेकर गया था उनको फोन आया, उन्होंने गाड़ी रोक दी। तुम्हारा आदमी आधे घंटे बाद उधर आया, मुझे लिया, आदमियों को शुक्रिया अदा करके वापस।
یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا وہ اس کے آدمی تھے؟ مجھے تو ایسا ہی لگا۔ اب سچ کیا ہے تم اپنے آدمی سے پوچھنا، فی الحال اندر چلو ورنہ ماس بگڑ جائے گی۔ ویسے ماس کی تعریف کر کے تم نے اس کو اپنے حق میں اچھا کر لیا ہے، وہ ایسے آسانی سے کسی کے ساتھ ہنس کر بات نہیں کرتی ہے۔ یالے نے منہ پر ٹھنڈے پانی کے 4-5 چھینٹے مارے۔ شیربخت نے اس کی جانب تولیہ بڑھایا، منہ صاف کر کے اس نے شیربخت کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے تمہاری ماس کی جھوٹی تعریف نہیں کی ہے، جو کہا ہے دل سے کہا ہے۔ تولیہ شیربخت کے حوالے کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اگر مجھے علم ہوتا یہاں پر اتنی اچھی خاتون سے ملاقات ہو سکتی ہے تو میں کب کی آپ کو ملنے آ گئی ہوتی۔ چلو میرے بیٹے کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، اس لحاظ سے تو تم ہو سکتا ہے ساری عمر کے لیے میرے ہی گھر پر رہو۔ حملہ اتنا اچانک ہوا، یالے کو چاروں شانے چت کر گیا۔ اسے سر موڑ کر ایک پریشان سی نظر شیربخت پر ڈالی، جو خود اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ لب سختی سے بھینچے وہ تیزی سے باورچی خانے کے دروازے میں آیا۔ ایک زر خرید غلام کی طرح دن رات تمہارا خدمت کیا، تم سے کبھی صلہ نہیں مانگا۔ پہلی دفعہ میرا کوئی دوست ادھر آیا ہے اور تم نے ایسی گھٹیا بکواس کر دی، معاف نہیں کروں گا۔ ارے ایسا کون سا قیامت آ گیا جو میں نے کہا سچ ہی تو ہے۔ تمہارے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے، تمہارے پیچھے گھر تک آیا ہے۔ اب تم اس کو اپنی ماس کے ہاتھوں کا کھانا کھلوائے گا، کل کو شادی کر لے گا تاکہ مجھے یہاں سے باہر پھینک سکو۔ وہ میرا بہن ہے، مجھے بھائی بولتا ہے۔ وہ پہلی دفعہ میرے گھر پر آیا ہے اور تم نے میری بہن کو گالی دے دیا۔ یالے کب کی وہاں سے نکل کر جا چکی تھی۔ پریزاد نے حیرت سے اپنے بیٹے کو غصے کا اظہار کرتے دیکھا۔ شیربخت تو کس دنیا میں رہتا ہے؟ ایک نامحرم عورت اور مرد کے درمیان کوئی بہن بھائی والا رشتہ نہیں ہوتا۔ ہاں تو ایسا کہہ سکتا ہے، کیونکہ تم نے ایسا آج تک کسی مرد کو اگر دیکھا ہے تو بے حیائی کی نظر سے دیکھا ہے۔ میں تو اپنی نظریں اٹھا کر کسی کی جانب اسی ڈر سے دیکھتا ہی نہیں ہوں، کہیں کوئی گرد میری نظروں میں آ جائے اور لوگ مجھے اس بات کا تانا دے جیسا ماں ہے ویسا ہی اس کا بیٹا۔ اس کے آگے پریزاد کے منہ سے مغلزات کا سمندر نکلا تھا۔ اسے شیربخت کی اگلی پچھلی پشتوں کو سنا دیتی اگلے آگ والا چمٹے سے 2-4 ہاتھ بھی مار دیا۔ اس نے ماں کا ہاتھ روکا، نہ اس کو چپ کروایا، بلکہ خاموشی سے آگے بڑھا، اپنی گائے کھولی، دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے ایک پل کو رکا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے یالی میرا بہن ہے، میرا محسن ہے، تم نے اس کا دل توڑا ہے۔ اب میں واپس اس گھر میں تبھی آؤں گا جب تم اس سے معافی مانگے گا۔ میرا جوتی معافی مانگتا ہے، پھر اپنا جوتی کے ساتھ ہی رہو۔ پریزاد نے حیرت سے اپنے بیٹے کو گھر سے جاتے دیکھا۔ وہ روز کی بنا پر اس کی بےعزتی کرتی تھی، اس پر اپنی نفرت کا اظہار کرتی تھی، اپنی ناکامیوں کو اس کا قصور بتاتی تھی، اس کو کہتی تمہاری بددعا ہے جو مجھے کوئی قدر کرنے والا مرد نہیں ملتا۔ آج تک شیربخت نے مڑ کر کبھی جواب تک نہ دیا تھا، اور آج ایک لڑکی کے لیے گھر ہی چھوڑ گیا۔